बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान और आपका हमारा साथ होता है 9 से 11 बजे और हम कोशिश ही करते हैं जो डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं वो भी साथ साथ इंक्लूड करते जाएं और ख़ास तौर पर जो हमारे डिज़ाइन करदा सेगमेंट होते हैं वो हम बड़ी मेहनत से हमारी टीम जो है तैयार करती है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई नहीं? हाँ जी, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं जब से 27वीं तरमीम जो है उसका बिल सेनेट में आया, फिर वो एक मरहला वार जो पहले वो सेनेट से मंजूर हुआ, फिर वो कौमी असम्बली पहुंचा। अच्छा, कौमी असम्बली में जब पहुंचा तो उसमें कुछ चेंजेस हुए, फिर वो दोबारा सेनेट गया और सेनेट के बाद जी फिर वो वफाकी काबीना से फिर उसकी मंजूरी हुई। अब इस सारे अरसे के दौरान ज़ाहिर है जो बेसिक बहुत जो इसमें शिकें हैं 27वीं तरमीम में और उससे पहले भी जो 26वीं तरमीम थी उसमें जजेस के तबादले कैसे होंगे, तकर्रुर कैसे होगा, आईनी अदालत का क़याम होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग कहते हैं जनाब के ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये शिक शामिल थी, तो ये हमारा बड़ा पुराना और दिलीना मुतालबा था। तो अब इसके तहत तमाम तर जो जुडिशरी के अमूर हैं वो किस तरीके से आगे चलेंगे तय हुआ। लेकिन इसी असना में खबर आई जनाब के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मेनुल्लाह ने इस्तीफ़ा दे दिया, यानी दोनों मुस्ताफ़ी हो गए और इस्तीफ़े में 27वीं तरमीम को आईने पाकिस्तान के हवाले से जी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना जो लेटर है खास जस्टिस मंसूर अली शाह का उसमें उन्होंने जिक्र किया है। बिल्कुल, इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन को वफाकी अदालत का पहला चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जस्टिस अमीनुद्दीन की तकर्रुरी की मंजूरी दी और वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। वफाकी आईनी अदालत की आज हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। अदालत के लिए जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस बाकर नजफी का नाम ज़ेर गौर है। जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शकील अहमद के नामों पर भी गौर किया जा रहा है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास भी आज होगा। अच्छा, ये जो फुल कोर्ट इजलास आज होगा इसमें 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने फुल कोर्ट इजलास के लिए ख़त लिखा था। तो ये जो अहम डेवलपमेंट हुई है लेटेस्ट, उस हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन को वफाकी आईनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया है। तो आईनी अदालत जिसका क़याम 27वीं आईनी तरमीम के बाद अमल में आ रहा है, उसके जो पहले चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे। तो जस्टिस अमीनुद्दीन को वफाकी आईनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की एडवाइस पर जस्टिस अमीनुद्दीन की तकर्रुरी की मंजूरी दी और वजारत कानून ने नोटिफिकेशन फिर इस हवाले से जारी किया। अब वफाकी आईनी अदालत की आज हलफ बर्दारी ऐवान सदर में होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे और अदालत के लिए जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस बाकर नजफी का नाम भी ज़ेर गौर है। तो जनाब जैसे ही तकरीब हलफ बर्दारी शुरू होती है हम आपको बराह रास्त इस हवाले से अपडेट्स भी देते रहेंगे, लेकिन जो उससे पहले हम जिक्र कर रहे थे वो ये था कि कल 2 बड़े अहम इस्तीफे सामने आए। एक इस्तीफ़ा जस्टिस मंसूर अली शाह का था जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और जस्टिस अतहर मेनुल्लाह भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। तो इस इस्तीफ़े में 27वीं आईनी तरमीम को आईन पाकिस्तान पर हमला करार दिया गया और कहा कि तरमीम मुशावरत, बहस या अदलिया की राय की मंजूरी के बगैर दी गई है, जिसका वाहिद मकसद हुकूमत को इख्तियार देना है कि मर्जी के जज लगाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया गया है और आईनी जमहूरियत की रूह पर ज़रब लगाई गई है, जिसके नतीजे में इंसाफ आम आदमी से दूर, कमजोर और ताकत के सामने बेबस हो गया है। जस्टिस अतहर मेनुल्लाह ने इस्तीफे में लिखा कि जिस आईन की पासदारी का हलफ लिया था अब वो बाकी नहीं रहा। उनका हल्फ किसी फर्द या इदारे से नहीं बल्कि आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, जबकि 27वीं तरमीम के मुमकिन असरात पर आईनी तशवीश उन्होंने जाहिर की है अपने इस रेजिग्नेशन में। और ये जो 27वीं आईनी तरमीम जिसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहे थे कि सबसे पहले सेनेट से अप्रूव हुई, उसके बाद फिर कौमी असम्बली में गई, कौमी असम्बली में 8 मजीद तरामीम हुई, उसके बाद वापस सेनेट में आई, सेनेट में ज़ेर बहस आई और उसके बाद फिर सेनेट से अप्रूव की गई। कल पूरा प्रोसीजर था, 2 मिनट के लिए सेनेट के दरवाजे दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए गए और उसके बाद फिर घंटियाँ बजाई गई और फिर 27वीं अमेंडमेंट को अप्रूव करवाया गया। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम आईने पाकिस्तान का बाज़ाब्ता हिस्सा बन चुकी है।
صدر آصف علی زرداری نے آئینی ترمیم کے بل پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے ایوان بالا میں بل کے مسودے میں مزید 8 ترامیم منظور کی گئی تھی، جیسے کہ آپ کو بتایا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ نے مزید ترامیم کا بل پیش کیا تھا اور ترامیم کے حق میں 64 ووٹ آئے تھے، جبکہ ترمیم کے مخالفت میں 4 ووٹ آئے تھے۔ شکوار منظوری میں بھی 4 ووٹ جو تھے وہ مخالفت میں تھے، 64 ووٹ اس کے حق میں تھے۔ جے یو آئی کے احمد خان اور پی ٹی آئی کے سیف اللہ عبڑو نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ جے یو آئی کے 4 ارکان نے مخالفت میں ووٹ دیا اور پھر پی ٹی آئی ارکان نے ایک مرتبہ پھر 27ویں ترمیم کے خلاف ووٹ نہیں دیا اور بائیکاٹ کیا۔ ایوان میں ہم نے دیکھا کہ شور شرابہ، احتجاج، بل کی کاپیاں پھاڑی گئیں، نعرے بازی کی گئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ نے یہ کہا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آئین کی شکوں کو نہ بگاڑا جائے اور زبانی استعفیٰ دینے سے کوئی مستعفی نہیں ہوتا۔ سنواتے ہیں آپ کو۔ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے آئین کی جو شکیں ہیں سر انہیں نہیں بگاڑنا چاہیے۔ ایک آنریبل سینیٹر ہے، انہوں نے ریزائن کیا، ان رائٹنگ اپنا ریزائن جو ہے ریزگنیشن آپ کو سبمٹ کرنا ہے۔ ہم کہہ جاتے ہیں کئی دفعہ جذبات میں کسی ایک بات پہ را کرے نا، میٹھا میٹھا کھا لے، کڑوا کڑوا تھو تھو کر دے، ایسے نہ کرے۔ اچھا جی، ذرا اپوزیشن کی بات کر لیتے ہیں۔ تو بیرسٹر علی ظفر نے سینٹ میں خطاب کیا اور اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کچھ سینیٹرز نے پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دیا۔ پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دینے پر آرٹیکل 63A لاگو ہوتا ہے اور منحرف ارکان کے ووٹ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ سن لیتے ہیں بیرسٹر علی ظفر کیا کہہ رہے تھے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2025 بھی منظور کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ بطور چیف آف ڈیفنس فورسز نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، جس کے بعد مدت دوبارہ شروع ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نومبر 2030 تک چیف آف ڈیفنس فورسز رہیں گے۔ وفاقی حکومت چیف آف ڈیفنس فورسز کی فرائض اور ذمہ داریوں کا تعین کرے گی اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر وزیر اعظم 3 سال کے لیے کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا تقرر بھی کریں گے اور انہی کی سفارش پر مزید 3 سال کے لیے دوبارہ تعینات بھی کر سکیں گے۔ چلیں، تو یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اور خاص طور پہ ذرا جو عدلیہ سے متعلق جو چینجز ہوئی ہیں اور جو ججز کے استعفے آئے ہیں، ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں، آغاز کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہارون رشید صاحب۔ تھینک یو سو مچ ہارون صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ بتائیے گا، سپریم کورٹ کے سینئر ججز مستعفی ہو گئے اور انہوں نے جو اپنا استعفیٰ دیا، خاص طور پر جسٹس منصور علی شاہ نے، انہوں نے بڑا 27ویں ترمیم کے حوالے سے ایک کہتے ہیں نا طویل اس میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے جو یہ ترمیم ہے یہ آئین پر حملہ ہے، تو وہ تنقید کر رہے ہیں اس پر۔ آپ کا کیا موقف ہے جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیے؟ خاص طور پہلے تو بتائیے گا 2 سینئر ججز کا مستعفی ہونا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد، یہ کیا اندیا دیتا ہے؟ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی آئین کے تحت یہ حلف لیا ہوا تھا، لیکن آئین کے خلاف ورزیاں انہوں نے خود کی، اور جب وہ جوڈیشل سسٹم کا حصہ تھے اسی دوران انہوں نے ججمنٹس بھی ایسی دیں، اور سپریم کورٹ میں ججز کے درمیان جو رفٹ پیدا ہوئی وہ بھی انہی کی وجہ سے، اور خاص کر اطہر من اللہ صاحب اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا جب وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو گئے تھے، اور یہ گروپنگ ہو گئی تھی، اور جس کے تحت ایک سیاسی جوڈیشری میں سیاست کو فروغ دیا گیا تھا۔ ججز کے گروپ ہو گئے تھے، کوئی کسی پارٹی کے ہو گئے تھے، کوئی کسی پارٹی کے، تو جب حلف لیا جاتا ہے تو وہ ملک اور قوم کے لیے کام کیا جاتا ہے، اور اپنے فیصلے جو ہیں قانون اور آئین کے مطابق دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ خط لکھنا اور پھر جوڈیشل سسٹم کو ڈسٹرب کرنا، بینچز میں بیٹھ کے اختلاف کرنا، یا اختلاف تو کر سکتے ہیں لیکن سیاسی طور پہ ایک حصہ بننا یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ کافی عرصہ سے پاکستان میں یہ روایت چل رہی ہے۔ ہارون صاحب ایک چیز بتائیے گا، جو انہوں نے اپنے استعفے دیے ہیں، اگر اس میں جو کہتے ہیں نا تنقید ہے، ایک تو وہ اس ترمیم کے حوالے سے جو تنقید کر رہے ہیں وہ بیسکلی یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے لیے سپریم کورٹ سے مشاورت نہیں کی گئی، بحث مباحثہ نہیں کیا گیا، تو یہ موقف کتنا درست ہے؟ کیا پارلیمنٹ جو ہے مشاورت کی پابند ہے عدالتی امور میں اگر تبدیلی آتی ہے تو؟ پارلیمنٹ جو ہے وہ سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو، وہ پاکستان کے سپریم ادارے ہیں، قانون سازی کرنا ان کا کام ہے، ان سے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اٹھ کے عدالتوں سے مشورہ کریں کہ ہم یہ قانون بنا رہے ہیں یا اس میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو کوئی مشاورت سپریم کورٹ سے پہلے نہ کبھی ہوئی ہے،
نہ ابھی ہونی ہے. یہ تو ان کا ایکسکلوسیو اختیار ہے اور اس کے مطابق ہی کام ہوتے ہیں. جب وہ کوئی بھی بل پاس ہوتا ہے تو پارلیمنٹ میں ہی بحث ہوتی ہے اور سینٹ میں ہی ہوتی ہے, اور وہ تو ہوئی ہے. پارلیمنٹ اور سینٹ دونوں میں بحث ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے اپنے جو ویوز ہیں وہ انہوں نے ڈسکس کیے ہیں. اس پہ عدلیہ کو حکومت کے ماتحت کر دیا ہے, ایسے ہی نہیں, یہ کیسے ماتحت ہو سکتا ہے؟ ان کو ایک علیحدہ کوڈ بنا کے دے دی گئی ہے اور یہ پبلک فیسیلیٹیشن کے لیے ہوئی ہے, پبلک انٹرسٹ میں ہوئی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ لاکھوں کے حساب سے سپریم کورٹ میں کیسز پینڈنگ ہیں اور وہ سول ہیں, کرمنل ہیں, کارپوریٹ ہیں, یا جو بھی ہیں, تو وہ تو لگتے ہی نہیں. اور اگر لگتے ہیں جب, تو اس وقت اس کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ٹائم گزرنے کے بعد معاملات چینج ہو جاتے ہیں. یا تو کوئی اگر جیل میں ہے تو وہ اپنی سزا پوری کر لیتا ہے, یا اس جیل میں ہی اس کی وفات ہو جاتی ہے. لیکن ہارون صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ 2 سینئر ججز کے استعفیٰ دینے سے وہ ایک کیس کو دیکھتی ہیں کہ ہمارا جو کیس لگا ہوا تھا اس کا فیصلہ ہو, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاست اگر اسے سمجھے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ 2 سینئر ججز کے استعفیٰ دینے سے کوئی آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے, مزید استعفے بھی آ سکتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ جو جونیئر ججز ہیں وہ بھی بہت کمپیٹنٹ ہیں تو وہ ایزیلی ریپلیس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سسٹم ہے, اس سسٹم میں آئین ہے, آئین کے مطابق ججز ایلیویٹ ہوتے ہیں. کوئی بھی جج کسی بھی وقت ریزائن دے سکتا ہے, اس کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی ایک جج یہ سمجھے کہ میں نہ ہوں گا تو سسٹم نہیں چلے گا, تو یہ غلط بات ہے. کوئی بھی, یہ تو اختیار ہے ان کا ریزائن دینا, یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ریزائن کسی وقت بھی دے سکتے ہیں, اور جب ریزائن دے سکتے ہیں تو اس میں بحران والی کون سی بات ہے؟ جب سپریم کورٹ میں مزید ججز بیٹھے ہیں, مزید ایلیویٹ ہو سکتے ہیں, ہائی کورٹ سے آ سکتے ہیں, وکلا سے آ سکتے ہیں, تو یہ جس طرح پہلے سسٹم چلتا رہا ہے, جس طرح ایلیویشن ہوتی رہی ہے, وہ تو کوئی پرابلم والی بات ہی نہیں ہے. وہ تو ایک ہفتے کے اندر اندر سارے کام ہو جائیں گے. جو وکلا ایکسپیرینسڈ ہیں, پروفیشنل ہیں, ان کو ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے. جو سینئر ججز ہائی کورٹس میں کام کر رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب, بحران کا ہم نے اس لیے سوال پوچھا, فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں, اور بڑے باخبر ہیں, کہ وہ یہ کہتے ہیں جناب ابھی تو اور استعفے آنے ہیں اور تمام کے تمام منظور ہوں گے, تو کہیں کوئی ایک بحرانی صورتحال تو نہیں بن جائے گی اگر مزید استعفے بھی آتے ہیں تو؟ کوئی بات, جتنے بھی استعفے آ جائیں, ایلیویشن یا نئی اپائنٹمنٹ ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, نہیں ہو جائے گی. استعفے آنے سے کوئی بحران پیدا نہیں. آپ نے کہا کہ عدلیہ پر اب جو وہ ایک پینڈنگ کیسز کا تھا وہ بوجھ کم ہو جائے گا. کیا یہ اچھا ہوتا؟ ہمیشہ اصلاحات کی بات کی جاتی تھی. یہ جو ہماری لوور کورٹس ہیں وہاں پر جو پورا ایک کیسز کا انبار ہے, جو طریقہ کار ہے, وہاں پہ اگر اصلاحات ہوتی, وہ بھی اس 27ویں ترمیم میں شامل ہوتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں تو صورتحال بہتر ہوتی ہے اور پھر حقیقی طور پہ تب عدلیہ پر جو پینڈنگ کیسز ہیں اس کا بوجھ کم ہوتا؟ نہیں, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوور کورٹ اور ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح ہے. لیکن اگر گورنمنٹ کرمنل لا اور سول لا میں بھی امینڈمنٹ کر دے اور لمیٹیشن دے دے کہ سول جج کے پاس کتنا ٹائم ہوگا, 6 مہینے ہوں گے, سال ہوگا, وہ اپنے فریش کیس کو ڈسپوز آف کرے. اسی طرح کرمنل میں میجسٹریٹ صاحبان ہیں, ان کے لیے ٹائم فریم دیا جائے, سیشن کورٹ میں ٹائم فریم دیا جائے, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی ٹائم فریم دیا جائے. علیحدہ وہ ایکٹ میں, لمیٹیشن ایکٹ میں تبدیلی کی جائے, یا اس کے ٹرائل کے پیریڈ میں چینج کی جائے, تو یہ ایک فردر امینڈمنٹ ہونی ضروری ہے. اور مطلب تو پھر آپ اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے گا کہ 27ویں ترمیم کے بعد آئینی عدالت کے قیام سے یا الگ کر دینے سے سپریم کورٹ کو اور آئینی عدالت کو, یہ جو کیسز ہیں یہ جلد نمٹنے میں کیسے مدد ملے گی اوور آل؟ دیکھیں نا, اب دیکھیں نا, جس طرح پریویسلی ریسنٹ پاسٹ میں فل بینچ بیٹھ جاتے تھے اور کانسٹیٹیوشن پٹیشن کو 10 دن اور 2 ہفتے سنا جاتا تھا, اور جو پبلک لیٹیگیشن ہے وہ کیسز نہیں سنے جاتے تھے. تو اب ایکسکلوسیولی جو سپریم کورٹ ہے وہ سول, کرمنل, کارپوریٹ یا ادروائز کیسز سنیں گے, اور جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ صرف کانسٹیٹیوشنل میٹر کو سنے گی, تاکہ ایک تو ٹائم بچے گا اور پبلک کو ٹائم ملے گا, اور دونوں کورٹوں میں جب پبلک جائے گی تو اپنے کیسز کی ڈسپوزل جلدی ہو پائے گی. اور ہارون صاحب, اپوزیشن تو وفاقی آئینی عدالت پر اعتراض کر ہی رہی ہے, اس پر سپریم کورٹ بار کا کیا موقف ہے؟ اور دوسرے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ججز کو ٹرانسفر کرنے کا معاملہ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل دیکھے گی, اس پر بھی سپریم کورٹ بار کا کیا موقف ہے؟
دیکھیں نا، میں تو سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ ہوں. ہمارا یہی موقف ہے کہ کورٹ بنی ہے، کورٹ میں پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 2 کورٹ بن گئی ہیں. اب ایک کورٹ اپنا کام کرے گی، دوسری کورٹ اپنا کام کرے گی، اور اس میں اگر ججز مزید بھی ایلیویٹ کیے جائیں تو کمی ججز کی پوری کر دی جائے تاکہ ڈسپوزل جلدی ہو. اور ہارون صاحب، بڑی تنقید ہوتی رہی جی سوموٹو کے جو اختیارات ہیں چیف جسٹس کے پاس، اس پہ اب یہ اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں اور سیاسی جماعتیں بڑی اس پر تنقید بھی کرتی رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ کیا گیا ہے؟ لیکن نا، اختیارات تو چیف جسٹس کے پاس اپنے ہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اور صرف اختیارات وہ تقسیم کیے گئے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے میٹر جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل چیف جسٹس کی سربراہی میں ہوں گے، اور جو باقی جنرل پبلک کے کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس سنیں گے اور وہ سپریم کورٹ سنیں گے. تو اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. سسٹم ہے، سسٹم اگر چلے گا تو زیادہ بہتر ہوگا، لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں گے، پبلک کو یہ پبلک کے کیس جو ہیں ان کی ڈسپوزل جلدی ہو. اور وہ جو ایک اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے، پورا ایک تاثر یہ ہے کہ جناب ہمارا جو آئین ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے، تو چیک اینڈ بیلنس کا یہ جو فارمولا ہے اب اس سے چینج ہو گیا ہے 27ویں ترمیم سے. اور پھر جیسے ججز صاحبان جنہوں نے استعفیٰ دیا وہ بھی اسی قسم کا خیال کا اظہار اپنے استعفوں میں کرتے آ رہے ہیں کہ یہ وہ آئین نہیں ہے جس کے تحت ہم نے حلف لیا تھا یا ہم نے فیصلے دیے تھے، اب یہ ماتحت ہو گئی ہے. تو یہ تاثر جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اپوزیشن کا کام ہے اعتراض کرنا، وہ اپنا ایجنڈے پہ کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھا جائے تو اس جوڈیشل سسٹم کو خراب کرنے میں منصور علی شاہ صاحب اور ان کے 8 اور 5 والے ججمنٹ جو تھی 13 رکنی بینچ میں، اس میں یہ بنیاد رکھی گئی تھی اس ججز کی ریفٹ کو کہ آپ کے پاس ایک کیس ہی نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی پریئر نہیں ہے، آپ کے پاس ایک پارٹی پٹیشن میں نہیں ہے، اور اس پارٹی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بین ہوئی پارٹی ہے کہ یہ پارٹی بھی ہوگی، اس کا سمبل بھی ہوگا، اور اس کی جو اسپیشل سیٹس ہیں وہ بھی ہوں گی. قانون آئین میں یہ ہے کہ جو پارٹیاں جب الیکشن لڑتی ہیں تو اپنی اپنی نومینیشن اسپیشل سیٹ کے لیے بیفور الیکشن دیتی ہیں. نہ تو پی ٹی آئی پارٹی تھی، نہ پی ٹی آئی نے بطور پارٹی اپنی اپلائی کیا اسپیشل سیٹس کے لیے، اور جس پارٹی کو انہوں نے اسمبلی میں جا کے جوائن کیا وہ سنگل مین پارٹی تھی، اور سنگل مین پارٹی ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی بیفور الیکشن اپنی سیٹس کی لسٹ جو ہے وہ نہیں دی تھی الیکشن کمیشن میں. تو اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کا ایک رائٹ ہی نہیں تھا، اور منصور علی شاہ صاحب نے ہیڈ کرتے ہوئے انہیں پٹیشنز کی پریئر کو چھوڑ کر ایک فیصلہ دیا تھا، تو دیکھیں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی بات ہے جو انہوں نے کی تھی. آج اگر یہ لوگ ریزائن کر رہے ہیں تو یہ رائٹلی اسی لیے ریزائن کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلطیاں خود کی ہوئی تھی، اور جو بھی سپریم کورٹ میں رفٹ پیدا ہوئی ہے وہ انہی اطہر من اللہ اور منصور شاہ صاحب کی وجہ سے ہوئی ہیں. اور اگر انہوں نے ریزائن کیا تو میرا خیال ہے کہ اب سسٹم زیادہ بہتر چلے گا تاکہ سپریم کورٹ میں ججز آپس میں نہ لڑیں. یہ آپ کی رائے ہے. صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ کے ریزائن کے بعد سسٹم زیادہ بہتر چلے گا. ہارون رشید صاحب یہ موقف رکھتے ہیں. We'll go on a short break and stay right there with us. ویلکم بیک. اور ظاہر ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کرنے جا رہی ہوں. میں کرکٹ کی بات کرنے جا رہی ہوں، اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان آج دوسرا ون ڈے کھیلا جائے گا. اور دوسرا ون ڈے پہلے کھیل لیا ہوتا ہم نے، لیکن بیچ میں وہ جو ایشو آ گیا تھا اسلام آباد جو کچہری واقعے کے بعد، سری لنکا کے کچھ پلیئرز جو تھے وہ جانا چاہتے تھے واپس، لیکن کہتے نا سری لنکن کرکٹ بورڈ، محسن نقوی صاحب اور تمام تر کوششوں کے بعد جناب سری لنکن ٹیم اب اس بات پر آمادہ ہے کہ وہ پاکستان میں کھیلیں گے. تو کہتے ہیں نا کہ دشمن جو ہے اس کے ہر حربے ناکام، اور دوستی اور کرکٹ جو ہے یہاں پر جیت گئی. یس، دوستی ناٹ آؤٹ.
اور کرکٹ کی جیت ہوئی، دشمن ناکام ہوا، دشمن کی مذموم اور جو جسے کہتے ہیں نا اوچھے ہتھ کنڈے ایک دفعہ پھر سے ناکام ہوئے۔ شری لنکن ٹیم نے پاکستان نے اپنا دورہ جاری رکھنے کا اعلان کر کے دشمنوں پر بجلی گرا دی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان اور شری لنکا کے درمیان آج دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل میچ راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات ہیں۔ میچ دیکھنے والے شائقین کو بھی چاہیے کہ آج پورا اسٹیڈیم کھڑے ہو کر شری لنکا کی ٹیم کے لیے تالیاں بجائیں اور ان کا شکریہ ادا کریں۔ تو یہ آپ لوگ جو دیکھنے جا رہے ہیں میچز، آج آپ لوگوں نے میک شور کرنا ہے کہ آپ لوگ وہاں پر ان کو اپریشیٹ کر کے آئیں، ان کو تھینک یو بول کے آئیں، کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ جسٹ میکس اس سو ہیپی۔ آج آپ صرف پاکستان کرکٹ ٹیم کے سپورٹر نہیں ہیں، آج آپ کرکٹ کے سپورٹر ہیں، اور آج آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے ہماری فرینڈلی کنٹری یعنی کہ سری لنکا کو، خاص طور پہ ان کے اس پلیئر کو اور ان کے بورڈ کو۔ اچھا جی، جب ہم کہتے ہیں نا کہ ان کو اپریشیٹ کرنا ہے تو ہم کہنا چاہتے ہیں شکریہ سری لنکا۔ تو سینٹ میں سری لنکن حکومت اور ٹیم کے حق میں جی تعریفی قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی، اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قرارداد پیش کی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سری لنکن ٹیم کی موجودگی میں اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اور سری لنکن حکومت سے بات کر کے ٹیم کی سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی گئی۔ میں بھی بہت بڑا حادثہ ہوا تھا کرکٹ ٹیم کے ساتھ، اس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان سے چلی گئی۔ سری لنکا نے دوبارہ وہ سلسلہ ریوائیو کیا، وہ یہاں پہ آ رہے تھے، اس دفعہ ان کی موجودگی میں جب ہوا تو یہ بہت زیادہ چہمیں گوئیاں شروع ہو گئی کہ سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے وہ جانا چاہتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے، حکومت پاکستان نے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان سے رابطہ کیا تو حکومت سری لنکا نے کمال بہادری کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم دہشت گردی کا خود شکار رہے ہیں، ہم دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم سر ایک چھوٹی سی قرارداد کے ذریعے حکومت سری لنکا کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ان کی کرکٹ ٹیم کا with the kind permission sir may I move now the resolution sir. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. تو یہ آپ نے مناظر دیکھے اور سنا بھی آپ نے کس طریقے سے سری لنکا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سینٹ میں قرارداد منظور کرائی گئی۔ بڑی امپورٹنٹ بات کل وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بتائی، وہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں خود کش حملے کے بعد شری لنکن کرکٹ بورڈ اور کھلاڑیوں نے بہادری سے فیصلہ کیا۔ اچھا، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے یہ بتایا کہ فیلڈ مارشل نے شری لنکا کے سیکرٹری دفاع سے بات کی اور سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی۔ اب سوچیں، دہشت گردی کے دونوں حملوں میں ملوث حملہ آوروں کا تعلق افغانستان سے تھا، اور یہ روز روشن کی طرح آیا ہے، یہ فیکچوئل بات ہے۔ آپ کو سنواتے ہیں محسن نقوی صاحب نے کیا کہا۔ بورڈ نے، ان کے پلیئرز نے، سب نے بڑا بہادری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہاں رہنے کے لیے کوئی بہت زیادہ کنسرن تھے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ وہ سارے کے سارے کنسرن دور کریں۔ سری لنکن پریزیڈنٹ نے خود ان سے بات کی کل اپنی ٹیم کے ساتھ، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے فیلڈ مارشل نے خود ان کے ڈیفنس منسٹر سے، سیکرٹری سے بات کی، ان کو کنونس کیا اور پورا شور کرایا سیکیورٹی کے لیے۔ اب پاکستان آرمی، رینجرز اور اسلام آباد پولیس مل کر ان کی سیکیورٹی سنبھالے ہوئے ہے، اور جس طرح وہ ہمارے اسٹیٹ گیسٹ ہیں ان کو ہم اسی طرح کا پروٹوکول دے رہے ہیں، اسی طرح کی سیکیورٹی دے رہے ہیں۔ زمبابوے کی ٹیم بھی کل رات پہنچ چکی ہوئی ہے، ہمارے جو میچز باقی رہ گئے ہیں وہ سارے کے سارے ہم پنڈی میں کر رہے ہیں۔ اچھا، پاکستان نے ہمیشہ سے ہی خاص طور پر جو ہمارے انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں ان کو بڑی زبردست ہم پروٹوکول بھی دیتے ہیں، سیکیورٹی بھی دیتے ہیں، اور پھر وہ ہماری مہمان نوازی سے کے معترف ہو کر بھی جاتے ہیں۔ اچھا، جہاں ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کوششوں کو، وہیں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سری لنکن کھلاڑیوں کو پاکستان میں ہی رکنے کے لیے راضی کرنے میں سری لنکا کے کامنٹیٹر روشان ابے-سنگھے کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ اسپیشل ٹرانسمیشن میں وہ گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ 1996 میں جس طرح پاکستان نے ہمارا ساتھ دیا وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے، اور جانتے ہیں کہ سری لنکا کی طرح پاکستان بھی کرکٹ سے محبت کرنے والی قوم ہے۔ تو سن لیتے ہیں روشان کیا کہہ رہے تھے۔ You know that Pakistan is a cricket-loving country, so is Sri Lanka. We also will not forget how Pakistan stood by Sri Lanka during the war. They were part of a combined team in 1996. Some of the players combined and came to Sri Lanka when countries such as Australia and the West Indies boycotted. It's about supporting a friendly nation. The bond will only get stronger. I certainly did do some interviews to news channels and reassured people in Sri Lanka that security is at a very high level and we are very comfortable. Thank you to the government. Thank you to the PCB.
اچھا، خوشائند بات یہ ہے کہ کرکٹ کی جیت ہوئی، کرکٹ کی ایز اے سپورٹ جیت ہوئی، سپورٹس مین اسپرٹ کی جیت ہوئی، کرکٹ کو سیاست سے ہٹا دیا گیا، اور یہ جو فیصلہ کیا گیا شری لنکن بورڈ کی جانب سے، اس میں آبویسلی یہ بات بہت عیاں تھی کہ سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے کرکٹ کے ساتھ، جو کہ پڑوسی ملک بار بار کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان سے کرکٹ ختم ہو جائے. ایک بھی شری لنکن کھلاڑی واپس چلا جاتا تو آپ کو پتہ ہے پھر گودی میڈیا کیسے ایکٹیو ہو کے نیریٹو بلڈنگ شروع کر دیتا. اونر کراچی کنگ سلمان اقبال نے کہا بہت محنت کے بعد کرکٹ کو پاکستان واپس لائے. غیر ملکی کھلاڑیوں کا جتنا ہم خیال رکھتے ہیں شاید ہی کوئی رکھتا ہو. سنواتے ہیں. پلیئرز میں سے ایک پلیئر بھی اگر چلا جاتا، ہم لوگ کی جو کرکٹ ہم واپس لائے ہیں پاکستان، تو وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتا. اور جو ہمارا پڑوسی ملک ہے جو بار بار کوشش کر رہا ہے کہ کرکٹ پاکستان سے ختم ہی ہو جائے، وہ جیت جاتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں لیکن کرکٹ ٹیم کا اور شری لنکن بورڈ کا اور شری لنکن گورنمنٹ کا. قصہ جو پیش ہوا تھا اس میں انڈیا پاکستان کی جنگ ہو گئی تھی اور ایئر اسپیس بند ہو گئی تھی. اس کے باوجود وارنر جیسے پلیئرز نے اپنا فٹ ڈاؤن کیا، کہتے نہیں ہم رہیں گے یہاں پہ، ہم نہیں جائیں گے، ہمیں کھیلنا ہے. کیونکہ ہمیں پاکستان گورنمنٹ، پاکستان کی آرم فورسز پہ اتنا بھروسہ ہے کہ پتہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اور یہ نا سلمان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی ہے اس میں بڑی کوششیں کی گئی ہیں، پاکستان نے بڑی قربانی دی ہے. اور ظاہر ہے اس چیز کا جب سری لنکن کی طرف سے اظہار ہوا تو ہمیں اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ دے انڈرسٹینڈ کہ یہاں کیا سچویشن ہے. چلیں جی بات کر لیتے ہیں سارے ایشو پر، اور سب سے موسٹ امپورٹنٹلی آج دوسرا ون ڈے ہونے جا رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنے گی. نجیب الحسن اسپورٹس اینکر پرسن ہمارے ساتھ ہیں. توصیف احمد صاحب پاکستان کو ہمیشہ اچھے سے ریپرزینٹ کیا، پاکستان کے مائع ناز کھلاڑی رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. نجیب آپ سے آغاز کرتی ہوں، مجھے بتائیے گا ظاہر ہے آپ اپنا شو کرتے ہیں، آپ کی بات ہو رہی ہے اب جیسے روشان سے اور ڈفرینٹ کھلاڑیوں سے بھی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ واقعی کوئی ایک کھلاڑی بھی چلا جاتا یا ٹیم واپس چلی جاتی تو بڑی مشکل ہو جاتی. لیکن الحمدللہ تھینکس ٹو سری لنکن گورنمنٹ اور ان کے پلیئرز اور ہماری جو کوششیں رہیں، محسن نقوی صاحب کی جو کوششیں رہیں، یہ معاملہ جو ہے وہ اچھے سے ہینڈل ہو گیا. اوور آل سچویشن پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے گڈ مارننگ ایوری بڈی، السلام علیکم. اور سب نے یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے. دیکھیں توصیف بھائی بھی اس بات سے اگری کریں گے کہ ہم پاکستان کرکٹ بورڈ پہ نا ہم سب ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں کرکٹ کے ایشوز پہ. کبھی ہم کرٹیسزم کرتے ہیں چیئرمین پہ، کبھی ہم کرتے ہیں سلیکشن پہ، کبھی ہم ٹیم پہ کرتے ہیں کرٹیسزم. لیکن وین اٹ کمز ٹو پاکستان ہم سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو ابھی آپ نے چیزیں دکھائی ہیں، کل جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہوئی تھی اس میں سب یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم نے جو وار اگینسٹ ٹیرر پہ دنیا میں سب سے زیادہ قربانی ہم نے دی ہے. وی آر اے ون اسپورٹ نیشن اور وہ گیم ہم سے روٹ گیا. کل سعید اجمل سے بات ہو رہی تھی، سوچیں آپ سعید اجمل کتنا بڑا پلیئر ہے، پاکستان میں کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو جب ہم سے انٹرنیشنل کرکٹ روٹ گئی تو اپنے گھر میں سپر سٹارز نہیں کھیل سکے، دبئی جا کے کھیلنا پڑا. سلمان صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ہم نے کتنی بڑی قربانی دی کہ ہم نے ایسی لیگ میں انویسٹ کیا جو اپنے ملک میں نہیں ہو رہی تھی. یعنی ایسا لگتا تھا ہو سکتا ہے 1-2 سال بعد وہ بند ہی ہو جائے، ظاہر ہے نہ چل پائے. لیکن یہ ہمارا جنون اور ہماری محبت ہے اس کھیل سے، جس کے لیے ہم نے یہ سب چیزیں برداشت کی اور اب یہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. بیکاز یہ کوئی 10-15 سال پہلے والا پاکستان نہیں ہے. یہ پاکستان بالکل پرامن ہے. یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ تھا اور آئی انڈرسٹینڈ پلیئر سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے ان کی فیملیز کو، کیونکہ وہ یہاں نہیں ہوتے، وہ پریشان ہوتے ہیں. کوئی بھی بات سن کے کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی ہو جائے تو اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ گھبراتے ہیں. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ جب پاکستان حکومت نے، ہماری آرم فورسز نے، ہماری خود محسن نقوی صاحب اس چیز کو پورا ان کی سپرویژن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کو فل پروف سیکیورٹی دی جائے گی اور اب ایسی کوئی بھی بات نہیں ہو سکتی. تو وہ ان کو کنونس کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کریڈٹ ہے سری لنکا کا، ان کی حکومت کا، ان کی کرکٹ بورڈ کا، جنہوں نے پاکستان سے پہ بھروسہ کیا اور یہ جو ہماری اور ان کی دوستی کا ایک بانڈ ہے نا اس کو اور اسٹرانگ کیا. بالکل. بلکہ سلمان صاحب نے تو کل ریفرنس بھی دیا کہ جس طریقے سے فارن ٹورسٹ آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کے پی میں، پنجاب میں نارملی چل کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک سافٹ امیج بہت اجاگر کرتا ہے پاکستان کا. توصیف بھائی آپ کی طرف آؤں گا، انیشیل ریمارکس آپ کے چاہوں گا. محسن نقوی صاحب، شری لنکن جو کرکٹ بورڈ تھا، اس کے بعد جو کھلاڑی تھے خاص طور پر، ان سب کی جانب سے کرکٹ کو زندہ رکھنے کی جو کوششیں کی گئیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسے انالائز کرتے ہیں؟ نہیں، بہت زبردست اور کوششیں کیا، ہم کامیاب ہیں ہر لحاظ سے. اور
جس طرح سب کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم شکریہ ادا کریں گے. ایک ایکس پلیئر کے سری لنکا نے جو ڈیسیجن لیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسا. اور پھر اصل بات یہ ہے کہ ٹائم کا دیکھیے کہ اگلے دن میچ ہے اور شام کے ٹائم میں یہ سب کہانیاں چلنا شروع ہو گئیں اور وہ جس کی طرف تھی یہ تو خیر وہ سدھرنے والے ہیں نہیں. آپ سمجھ لیں اس بات کو. 3-4 پلیئر ان کے جو ہیں وہ IPL میں کھیلتے ہیں, میرے خیال ان کو کچھ دیا ہوگا حساب کتاب یا جو کچھ تھا. بہرحال ہم نے جس طرح اس کو ٹیکل کیا ایکسیلنٹ, اور ہماری ساری عوام ان کا شکر گزار ہیں, ہم سب شکر گزار ہیں ان کے. اور آج جیسا کہ سب نے کہا کہ بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے, کھیل جیتا ہے, یہ اسپورٹس جیتا ہے اس وقت. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت ہمارے یہاں کرکٹ نہیں ہو رہی تھی اور اس وقت سارے PSL کے میچز ہم جو ہے دبئی میں کھیل رہے تھے, تو ایک دم اس وقت کے بورڈ نے جہاں پر اس کو لے کے آئے PSL کو, تو مجھے یاد ہے کہ ڈین جونز مرحوم جو تھے نا وہ گورے کنونس نہیں ہو رہے تھے بالکل, لیکن انہوں نے کوشش کی. وسیم اکرم تھے, سب نے بات کی کہ نہیں کچھ نہیں ہونے والا, آپ جا کے دیکھیں. تو یہ وہ بہرحال ان کو اتنا کنونس کرنے کے بعد جب یہاں لائے, اور ظاہر میری بھی بات ہو رہی تھی, انہوں نے جب اترے ہیں وہاں پہ تو سیکورٹی دیکھ کر وہ حیران رہ گئے, کیونکہ گھبرائے ہوئے تو تھے. گورا تو بہت گھبراتا ہے, تھوڑا سا بھی کچھ ہوتا ہے. تو آئی تھنک میرا خیال اس وقت سے لے کے اب تک ہماری فورسز نے جو کیا ہے, اور اس کے بعد بڑھتے ہی چلے گئے ہم ہر لحاظ سے, چاہے کسی کو مات دینی ہو یا جو, اور اتنی زبردست طریقے سے آج کا دن جو ہے وہ ایک دن کا فرق ضرور آیا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایشینز کو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے بلکہ سپورٹ کرنا چاہیے. اور آج جیسے ہم نے دیکھا کہ سری لنکا نے جو ہمیں سپورٹ کیا ہے, اسی طرح تمام ایشینز کو چاہیے اس کرکٹ کو سنبھالنے کے لیے ایک جگہ ہونا پڑے گا. بالکل آپ نے صحیح کہا, ایک جگہ ہونا پڑے گا. اور نجیب آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہمارے جو بھی اختلاف ہوں, جو بھی ہم تنقید کرتے ہیں کبھی کسی کھلاڑی پہ, پرفارمنس پہ, سلیکٹرز پر, یا پھر جو ہمارے چیئرمین ہیں ان پہ, لیکن جب بات ہوتی ہے کرکٹ کی تو ہم ایز اے نیشن اس سے جتنی محبت کرتے ہیں, اس گیم سے محبت کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم اگر دیکھیں, ابھی توصیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایشین کنٹریز کو دیکھنا چاہیے. یہاں پر بھارت کا رویہ یہ ہے کہ وہ آ کر ہینڈ شیک بھی نہیں کرتا ہے. دوسری طرف یہاں پر سری لنکن کھلاڑی ہیں, کامنٹیٹر, جنہوں نے آپ ہی کی ٹرانسمیشن میں بتایا کہ کس طریقے سے پاکستان ایک محفوظ ملک ہے, کوئی خطرہ نہیں. تو بڑا مثبت رویہ ہے. سو ہمیں کرکٹ کو یہاں پر اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. سم ٹائمز مشکل ڈیسیجن بھی لینے پڑتے ہیں, لیکن یہ بڑا قابل تحسین اقدام ہے سری لنکا کی طرف سے. تو آئی تھنک یہ دوسرے ملکوں کو بھی سوچنا چاہیے. بھائی میں کل بھی یہ بات کہی تھی, آج دوبارہ آپ کے اس مارننگ شو سے میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف جب کل ہوئی ہے نا, جب یہ پرسوں جب یہ سارا ڈرامہ چل رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ شاید پھر سے کچھ ایسی چیز ہو جائے کہ سری لنکا چلا جائے, اور تو اس وقت انڈیا کی مین سٹریم چینلز پہ ایک خبر چل رہی تھی, پاکستان ٹو فیس بگ امبیرسمنٹ کیونکہ سری لنکن پلیئرز جانا چاہ رہے ہیں. مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہا تھا کہ ابھی کچھ دن پہلے تو آپ کے یہاں دہلی میں دھماکہ ہوا ہے, تو آپ کو تو خود سمجھنا چاہیے رادر دین میکنگ فن آف اس, اور ہمارے لیے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ امبیرسمنٹ ہے. آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ اب دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے سب کو ایک ہونا ہے. یہ دہشت گردی سے سب کی جنگ ہے, کسی ایک آدمی کی نہیں ہے. تو وائی آر یو سیئنگ کہ وی ہیو ٹو فیس امبیرسمنٹ؟ ایک تو ہمارا نقصان ہو اور اوپر سے ہمارے ساتھ ہی یہ رویہ ہو, تو یہ اس میں سب ناکام ہو گئے ہیں. پاکستان کی جیت ہوئی ہے, کھیل کی جیت ہوئی ہے, دہشت گردی کو شکست ہوئی ہے. اور جہاں آپ نے سری لنکا کی بات کی, سب جانتے ہیں کہ جب وہ مشکلات میں تھے, جب ان پہ کڑا وقت تھا, پاکستان کھڑا ہوا تھا. تو یہی انہوں نے جو ہے اس کا ایک یہ مطلب یہ ایک ایسا, میں نے کہا نا, یہ ایک ایسا بانڈ ہے, یہ ایک ایسی دوستی ہے جو ایک دوسرے کے دکھ اور تکلیف کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی پرابلم ہے. اور اب تو مزید مضبوط ہو گیا, انبریکیبل ہو گیا. مجھے وہ پکچر یاد آ گئی جب مئی میں جب یہ مارکہ حق ہو رہا تھا, تو آئی تھنک نیوزی لینڈ کے پلیئرز یہاں پر موجود تھے. تو جس طرح جس پروٹوکول کے ساتھ ہم نے انہیں بھیجا تھا, تو خود سے انہوں نے ایک پلیئر نے پکچر لگائی تھی. تو وہ بڑا اپریشیٹ ہم اسے کرتے ہیں کہ کھلاڑی جو ہے, تو ابھی سری لنکن کھلاڑیوں کی فیملیز کو بھی دعوت دی ہے کہ آپ بھی آ سکتے ہیں. سو کھلاڑی بھی بھائی کرکٹ سے محبت کرتے ہیں. اچھا توصیف
صاحب ذرا گیم کی طرف آ جاتے ہیں. آج میچ ہے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں جی؟ اب تھوڑا بیچ میں یہ گیپ آ گیا, آئی ہوپ کہ ظاہر ہے اس کا کوئی افیکٹ پلیئرز پہ نہ ہو, بٹ اوور آل آپ آج کے میچ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کوئی چینجز کچھ ہونی چاہیے, کچھ ہو رہی ہیں, کیا خبریں ہیں؟ خبریں کیا, آئی تھنک میرا خیال ہے ایک دن کے گیپ سے فرق نہیں پڑتا. بہرحال جو کرکٹ سری لنکا نے کھیلی ہے اور پاکستان نے بھی ڈیفینیٹلی کھیلی ضرور ہے کرکٹ, سری لنکا کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی عمدہ کرکٹ کھیلی ہے اور لبے بام رہ گئے وہ. اور ہم کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیے اگر آپ 300 جہاں پہ آج میچ ہو رہا ہے اور ویسے بھی سارے تمام میچز یہاں پر چلے گئے ہیں پنڈی گراؤنڈ پہ, تو یہاں ایک اچھا بڑا اسکور ہونا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ سری لنکن جو ہے وہ 250 سے 300 رن بنا بھی سکتے ہیں اور چیز بھی کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں چینجز کا آپ نے جہاں تک کہا, دیکھیے اسپنر ایک کھلائیں وہ اپنے حساب سے. کل مجھے تھوڑا سا, آئی ایم سوری, اچھا ٹائم تو اچھا ہے مگر مجھے کل حارث رؤف کے ایک اسٹیٹمنٹ سے عجیب ہی لگا. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ وہ احسان کر رہے ہیں ہم پہ کھیل کے اور کہتے ہیں کہ میں ہر وقت, شاید یہی الفاظ ہے, میں ہر وقت تو نہیں کروں گا نا. ارے بھائی میرے, اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, آپ ہر وقت کریں گے, اور آپ جن کے اوپر کھیل رہے ہیں نا وہ چھوڑ دیں بھائی, ملک کے لیے کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کے ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو جانتا کون ہے, مجھے جانتا کون ہے, اس ملک کی وجہ سے ہماری پہچان ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں جی میں کب تک کروں گا, بھائی کریں. اور آپ کا وہ حساب کتاب کون نپٹائے گا جو آپ نے اتنی مار کھانے کے بعد 3-4 میچ ہمیں جو ہے ہروا دیے تھے. یار مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں, ان کو سوچنا چاہیے. اتنی کرکٹ کھیل لی ہے اچھے لوگوں میں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تھوڑی اوائڈ کرنی چاہیے. نجیب بھائی آپ ذرا بتائیے گا آج راولپنڈی اسٹیڈیم میں کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ ویسے آپ کو لگ رہا ہے کہ آج کا جو میچ ہوگا یہ ہار جیت سے یہ بات بیونڈ چلی گئی ہے, آج جو بھی ٹیم جیتے گی پاکستانی بہت ہی خوش ہوں گے. شائقین کرکٹ آج خاص طور پر اسٹیڈیم میں کرکٹ سیلیبریٹ ہوگا. پاکستان سے زیادہ مجھے لگتا ہے شری لنکا کے نعرے لگ رہے ہوں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑے مزے کی بات ہے, پاکستان سری لنکا کی دوستی ایسی ہے یہ کہ اب تو ظاہر سی بات ہے یہ کل کی وجہ سے آج بہت زیادہ ایک بہت ہی زبردست ماحول ہوگا, اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میچ پاکستان میں ہو رہا ہے یا سری لنکا میں ہو رہا ہے, اتنی ان کی سپورٹ ہوگی. لیکن مجھے اپنے ارلی ڈیز آف کرکٹ ایز اے کرکٹ فین, جب میں گراؤنڈ میں گیا اور پاکستان اور سری لنکا کا میچ ہو رہا تھا, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب وسیم اکرم کسی سری لنکن پلیئر کو آؤٹ کرے تو وہ بہت خوش ہوں اور تالیاں بجائیں اور چھلانگیں لگائیں, اور میں کہوں ان کو سمجھ میں آ رہی ہے کرکٹ ہو کیا رہی ہے, ان کا تو پلیئر آؤٹ ہوا ہے. بعد میں پتہ چلا نہیں, ان کو اتنی محبت ہے پاکستان سے اور وہ وسیم اکرم کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ وہ ان کی وکٹس بھی انجوائے کر رہے تھے. تو یہ تو ہم ان دونوں ملکوں کا ہمیشہ ایسا رہا ہے, آج تو کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہوگا. جہاں تک کرکٹ کی بات ہے تو پاکستان ٹیم کو جیتنے کے بعد بھی, وہ جو 6 رن سے جیتے ہیں اس کے بعد بھی یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ 10 اوور میں 28 رن از ناٹ ایکسیپٹیبل, 10 اوور میں 45 نو بال از ناٹ ایکسیپٹیبل. اتنا مطلب ایسے سو نہیں جانا ہوتا, تھوڑا آگے کھیلنا ہوتا ہے. وہ تو امپائر نے غلط فیصلہ نہ دیا ہوتا, حسین طلعت کو جو آؤٹ تھے وہ نہیں دیا ہوتا, تو وہ آپ کی 138 رنز کی پارٹنرشپ بھی نہیں بنتی. بہت ساری غلطیوں سے سیکھ کے آنا ہے اور ایک اچھا کھیل پیش کرنا ہے. جہاں تک حارث رؤف کی بات کی تو توصیف بھائی بھی اس بات سے اگری کریں گے. اب یہ ہمارا ایک چل پڑا ہے کہ جس کے ہاتھ میں مائک آتا ہے اس کا جو دل چاہتا ہے وہ بولتا ہے. میں روبوٹ نہیں ہوں اور پلیئر کو پرفارمنس پائی ہے, آپ کے کہنے کی باتیں ہی نہیں, آپ کی پرفارمنس کو کہنا چاہیے. تو یہ پہلے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا, اور کسی بھی پرو لیول پہ میں نے کسی پلیئر کو ایسی باتیں کرتے ہوئے نہیں سنا. چلیں, تھینک یو سو مچ نجیب, بہت شکریہ توصیف صاحب آپ کا بھی. اور جناب آج ہے کرکٹ کو سیلیبریٹ کرنے کا دن, اور سری لنکن اور پاکستانی ٹیمیں آج آمنے سامنے ہوں گی, لیکن یہ مقابلہ وہ مقابلہ نہیں ہوگا, لوگ وہاں پہ پہنچیں گے دونوں ٹیموں کو سپورٹ کرنے. Once again, thanks to Sri Lankan Cricket Board and Sri Lankan players for trusting us with your security moving forward. چلیں جی, اسی کے ساتھ یہاں پر ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. اور آج کل ویسے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر بھی اینڈ جنرلی بھی انٹیریئر ڈیزائننگ میں بڑی جدت آ گئی ہے. لوگوں نے ایسی سیلنگز نکال لی ہیں, وہ ایک کلاؤڈ سیلنگ آ گئی ہے, لائٹننگ سیلنگ آ گئی ہے, اور پھر اس کے بعد منیملسٹک ڈیزائنز آ گئے. اب لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کون سے کلرز ہیں جس سے آپ کا روم جو ہے وہ اچھا لگے گا, کمپیکٹ لگے گا, اسپیشیس لگے گا. بٹ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ پہاڑ کے اندر
پہاڑ کو کاٹ کے اس کو بالکل کارو کر کے اس کے اندر کمرہ بنایا جائے. وہ بھی آج کے دور میں. آج کے دور میں. تو جناب چمن کے ایک شہری نے پہاڑ کو تراش کر خوبصورت کمرے بنا لیے اور کوئے کے دامن میں ان کمروں کے ساتھ قدرتی چشموں اور باغ کی سیر ہمیں کرا رہے ہیں اختر گل فارم. کوشک کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں پرانا چمن کے مقام پر علاقے کے ایک شہری ابراہیم خان نے پہاڑ کو تراش کر اس میں خوبصورت کمرے بنائے ہیں جو نہ صرف موسم کی سختیوں سے بچاتے ہیں بلکہ علاقے کی ثقافت اور پہچان کی عکاس بھی ہے. شوق کی بنا پہ پہلے کام شروع کیا, ایک کمرہ شروع کیا, پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ دوسرا شروع کیا. اس میں 5 کمرے, 5 کمروں میں ٹوٹل ایک کچن ہے, ایک بڑا کمرہ ہے. 6-7 سے زیادہ لگے. آہستہ آہستہ تقریباً طبیعت پہ کرتے تھے, متواتر کام نہیں کیا کہ پیدر پہ. پہاڑ کے دامن میں ابراہیم خان نے انگور, انار, انجیر کا باغ بھی لگایا ہے. انار کے جو ہے تقریباً 150-200 درخت لگائے ہوئے اور نیچے جو ہے انجیر کے 200-250 جو ہے درخت لگائے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 4-5 قسم کے انگور بھی لگائے ہوئے. تو یہ تینوں ملا کے تقریباً ان سے کافی آمدنی سالانہ ہوتی ہے. اور سب سے نیچے جو ہے باغ کے آخر میں وہ ایک فٹسال گراؤنڈ بھی مرکز کی طرف سے بنایا ہوا ہے. سیاح سے ضلع کا بہترین سیاحتی مقام قرار دیتے ہیں. کوئی شک نہیں کہ یہ ضلع چمن کا ایک منفرد سیاحتی مقام ہے. ابراہیم بھائی نے اپنے ہاتھوں سے اس پہاڑ کو تراش کر کے 5 خوبصورت کمرے بنائے ہیں. سب سے خوبصورت اور اہم بات یہ ہے کہ اس مقام میں قدرتی پانی کا ایک آبشار ہے. تاریخی اور خوبصورت قدرتی مناظر دل کو مول لیتے ہیں. پانی کی آبشار اس مقام کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے. کیمرامین آیات اللہ کے ساتھ اختر گل فارم, ایئر وائی نیوز, چمن. کیا بات ہے. ریئلی اپریشیٹ کہ کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو نیچر کے قریب رہنا چاہتے ہیں. اور ہم جس کہتے ہیں نا, جس طرح شہروں میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, نیچر سے بہت دور ہو گئے. اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی, آسمان بھی اب لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے. تو نیچر کو پریزرو کرنے کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اینڈ آئی تھنک ویسے آئی کین لیو ان پہاڑ, ویسے ان پہاڑ ناٹ آن پہاڑ. ویسے کین یو لائک ایسے مطلب پہاڑ کے اندر کوئی رہ سکتا ہے ویسے؟ ہاں ویسے دیکھیں گرمیوں میں بھی اندر ٹھنڈک ہی ہوتی ہے, یہ کہا جاتا ہے. ویسے ایگزیکٹلی ٹھنڈا ہوگا, بجلی کا بل بھی بچے گا. کنسیڈرنگ کہ وہ اتنے فروٹس اور باغات ہیں, اور انار کا باغ بھی ہے اور انگور کا باغ بھی ہے, سکون ماحول ہے, صبح چڑیاں چہچہا رہی ہیں. کیا یہ وہی ہیں پہاڑ ہے جس پہ ہمیں بسیرا کرنے کا کہا گیا تھا؟ جی تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ. یہ جی نوائز پولوشن بھی نہیں ہو گیا. ہمارے شہروں میں تو اتنی زیادہ شور ہوتا ہے کہ بس کیا بتائیں. ٹو نیچر یہی ہو سکتا ہے کہ آپ پہاڑ کے اندر ہی رہنا شروع کرتے ہیں. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا اور مزید خوشگوار بنانے ہم آ گئے ہیں. باخبر سویرا بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیوں ہنس رہے ہیں, ہم نہیں بتائیں گے ہم کیوں مسکرا رہے ہیں. پھر ہم کیا بات کر رہے تھے, آپس کی بات جی. لیکن یہ ہے کہ کراچی والوں آپ کے لیے ایک اور خوشخبری لے کے آئے ہیں ہم. کراچی میں اب ای چلانز کے بعد روبوٹک چلان بھی متعارف کروانے کا سوچا جا رہا ہے. روبوٹک چلانز, آپ نے بالکل صحیح سنا, روبوٹک چلانز. روبوٹک مینز کیا, روبوٹ کھڑا ہوگا؟ مجھے تو یہی اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ روبوٹ شاید کھڑا ہوگا اور وہ آپ کو روکے گا. ہیومنائڈ روبوٹس آئیں گے کراچی میں. او مائی گاڈ. اچھا یہ جناب ایک تو آپ کو بتا دیں, میں نے سوشل میڈیا پہ یہ خبر دیکھی تھی, لیکن آئی تھاٹ کہ وہ اے آئی ہے. ہاں وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو تھی, لیکن ابھی ایسا ہونے جا رہا ہے, ہوا نہیں ہے. تو اس لیے ظاہر ہے وہ اے آئی ویڈیو سے بتایا گیا کہ کس طریقے سے ایسا ہوگا. سو اب ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ وہ اب بتا رہے ہیں, یعنی کہ ظاہر ہے یہ پھر کنفرمیشن ہی ہے کہ کراچی میں ای چالان کے لیے ایک تیسرا طریقہ بھی متعارف کرا رہے ہیں. وہ ہوگا جی روبوٹس کے ذریعے, یعنی کہ آئندہ ماہ سے, سوچیں اتنی جلدی ساری یہ چیزیں ہو رہی ہیں, آئندہ ماہ سے وہ کہتے ہیں ہم مختلف سڑکوں پر نو پارکنگ اور نو ٹو لین کے بورڈز لگا رہے ہیں, اور ابتدائی طور پر صدر اور طارق روڈ سمیت مختلف سڑکوں پر جی روبوٹس چلیں گے. تو گاڑیاں کہاں چلیں گی؟ تو وہ کھڑے ہوں گے نا ایک جگہ پر. کل ہم نے ایک خبر کی تھی کہ وہ بلاول چورنگی کے قریب جو ڈسٹریبیوشن باکس تھا کیمروں کا, سیف سٹی کیمراز کا, وہ باکس ہی غائب ہو گیا, لاکھوں کا اس میں سامان تھا. تو اگر ان روبوٹس کو کوئی اٹھا کے لے گیا, یا ان کی حفاظت کون کرے گا؟ مطلب ان کی حفاظت کے لیے کیمراز چاہیے ہوں گے. بھائی وہ ایسے روبوٹس نہیں ہوں گے, وہ فوراً سے الرٹ کر دیں گے اور یہ بات نہیں. اچھا جی اب یہ روبوٹس کریں گے کیا؟ ٹھیک ہے ای چالان آ رہا ہے آپ کے گھر پہ, اور دوسرے مینول طریقہ بھی ہے, کہیں ٹریفک اہلکار بھی ہیں, لیکن یہ جو روبوٹس ہیں یہ ان کی جو اسپیڈ ہے وہ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی, اور روبوٹس چلتے ہوئے گاڑیوں کو اسکین کرتا ہوا جائے گا. اچھا یہ چلے گا,
یہ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گا. اب پیر شاہ صاحب آتے ہیں تو یہ واک ہوگی یا یہ کیا کہیں گے؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ہیومنائڈ روبوٹ ہوگا یا پھر یہ کوئی روبوٹ ایسے کوئی مطلب مشین ٹائپ ہوگی یا کوئی وہیکل ہوگی کچھ اس طرح کا ہوگا. اچھا پھر وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی گاڑی میں جس نے نو پارکنگ کی جگہ پارک کیا ہوا ہوگا ٹریفک کی خلاف ورزی کی ہوگی اسے بھی جو ہے یہ روکے گا. کیا بات ہے. اچھا یہ تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اور اگر تو یہ اچھے سے ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس سے اچھی کیا ہی بات ہو سکتی ہے. اس سے اچھی ٹرانسپیرنسی پھر کیا ہی ہو سکتی ہے کہ بالکل شفاف طریقے سے چلانس کٹیں گے. بٹ آئی فیل سیڈ فار دا روبوٹس کی مطلب ان کی سیفٹی کے لیے مجھے تھوڑی تشویش ہو رہی ہے. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی ٹریفک کراچی پیر محمد شاہ صاحب. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا سا ہم تھوڑے حیران ہیں کیونکہ ظاہر ابھی تک ہم نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہے. ابھی تو لوگ ذرا ای چالان کو سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ روبوٹس جو ہیں اگلے ماہ سے آ رہے ہیں اور یہ کس طرح کے روبوٹس ہوں گے, کیا کریں گے یہ؟ ایکچولی دیکھیں روبوٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی مشین جو پروگرامیبل ہو اور ریپیٹیٹیو کام کرے آٹومیٹیکلی یا سیمی آٹومیٹیکلی وہ روبوٹ ہی ہوتی ہے. تو یہ سافٹ ویئر ہے بیسیکلی جس طرح سے سیف سٹی کا سافٹ ویئر ہے جس میں کیمرے جو ہیں وہ خود سے ہی وائلیشنز کو ڈیٹیکٹ کر کے اور ٹکٹ جنریٹ کرتے ہیں. سملرلی یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہوگا جو کہ اس کا اپنا ایک ساکٹ ہوگا گاڑی کے اندر, یہ فکس ہوگا اور ڈرائیور صرف ڈرائیو کرے گا سلو پیس کے اوپر. اور اس کے اندر ہر قسم کی پارکنگ وائلیشنز, جو کہ کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ جو آفٹر موونگ وائلیشن وہ پارکنگ وائلیشنز ہیں, جس کی وجہ سے اسکولز کے باہر, کالجز کے باہر, مالز کے باہر اور اس طرح کے شاپس کے باہر لوگ مطلب گاڑیاں کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں اور گاڑی ٹریفک جب اٹھاتی ہے تو پھر ایک اور پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. تو یہ گاڑی جو ہے وہ سلولی اس کو اسکین کرے گی, اس کو آئیڈیا ہوگا کون سی گاڑی جو ہے پارکنگ زون میں ہے, کون سی جو ہے ریڈ زون میں ہے یعنی کہ نو پارکنگ زون میں ہے, کون سی انلیگل پارکنگ ہوئی ہوئی ہے, کون سی انآتھرائزڈ جگہ پر پارکنگ ہوئی ہوئی ہے. اور یہ پھر اس کو خود بخود اسکین کر کے ہمارے ٹریکس کے جو ہیڈ آفس ہے وہاں پر ڈیٹا بھیجے گا. وہاں سے جس طرح سے سی سی ٹی وی کیمرے آٹومیٹیکلی یعنی کہ جنریٹ کرتے ہیں ٹکٹس, تو وہاں پہ یہ ٹکٹس جنریٹ ہوں گے اور پھر وہ لوگوں کے گھروں تک اور دوسرا میسج کے ذریعے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ جو روبوٹ جو ہم تصور کر رہے تھے اس طرح کا ہیومنائڈ روبوٹ نہیں ہے, یہ ایک ٹول ہے جدید جو کہ گاڑی میں نصب ہوگا اور اس کے وہ پھر ٹریفک قوانین کی کو یقینی بنائے گا. تو یہ بتائے گا یہ صرف نو پارکنگ اور نو ٹو لین کی خلاف ورزیوں کو دیکھے گا یا پھر دیگر قوانین جیسے ریڈ سگنل ہے, آپ کا وہ ون وے کی خلاف ورزی ہے, اسپیڈ وغیرہ وہ بھی چیک کرے گا؟ نہیں, یہ بالکل صرف پارکنگ وائلیشن کو ہی ڈیٹیکٹ کرے گا. اس وقت اگر ہم کہیں پر پرابلم ہمارے لیے ہو رہا ہے وہ ہمیں ہو رہا ہے پارکنگ کو اسٹریم لائن کرنے کے کا. اس میں ہمارے جو پارکنگ کے کانٹریکٹرز ہیں جو بھی یعنی کہ فیس چارج کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو الاؤ ہوتا ہے سنگل لین, وہ لگاتے ہیں 2 اور 3 لینز میں اور پھر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, پھر ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. تو یہ روبوٹ جو ہوگا نا ان کو پہچانے گا اور وہ اپنا کام کرے گا اور جو گاڑیاں ایون ان کے توسط سے بھی کہیں پہ کھڑی ہوں گی تو ان کے خلاف بھی یہ کارروائی کرے گا. اس سے ہمارا کم از کم جو مین جو روڈز ہیں اس کے اوپر روڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے چلے جانا, اسکولز کے باہر جو پیرنٹس یا ڈرائیورز کرتے ہیں 3 لینز کے اندر گاڑیاں, وہ بھی اسٹریم لائن ہو جائیں گی. اور ہمارے جو مین شاپنگ سینٹرز ہیں وہ بھی پھر کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ کریں گے اپنی پارکنگز کے لیے. اچھا شاہ صاحب ایک چیز بتائیے گا, ہمارے یہاں ٹھیک ہے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, لوگ اسے اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن لوگ پھر دوسرا سوال یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں سڑکیں کیسی ہیں, سڑکیں خراب ہیں, تو یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو جی رانگ وے سے بھی آنا پڑتا ہے, کبھی وہاں پر مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے پارکنگ کا جب مسئلے کی بات ہوتی ہے تو پارکنگ کے لیے ڈیزگنیٹڈ ایریاز بھی نہیں ہیں, لوگوں کو اس وجہ سے بھی پارکنگ کرنی پڑتی ہے. پھر غیر قانونی پارکنگ کروانے کے لیے مافیا بھی موجود ہے جو لوگوں کو جی ٹکٹ دے دیتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں جی یہاں پارکنگ الاؤ ہے تو وہ پارکنگ کر کے چلے جاتے ہیں. ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اور پارکنگ کے لیے جب اسپیس نہیں ہے تو 2 لین پارکنگ اور ڈبل پارکنگ اور ٹرپل پارکنگ تو پھر ہوگی. دیکھیں ایسا ہے کہ ڈیزگنیٹڈ جگہیں ہم پہلے سے کر رہے ہیں. آپ صدر میں بھی آپ جانا ہو تو آپ دیکھیں گی کہ ہمارے مسلسل بورڈز لگ رہے ہیں, اس میں بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ کون سی روڈ پر آپ پارک کر سکتے ہیں, کتنی لینز میں آپ کر سکتے ہیں. یہ ہرگز کسی سٹیزن کو الاؤڈ نہیں ہے کہ اگر کہیں پر سنگل لین پارکنگ ہے تو وہ یہ کہہ کر کے مجھے شاپنگ کرنی ہے تو ڈبل لین میں گاڑی روک کے جائے اور جو باقی کے جو سٹیزنز ہیں اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے.
انٹرنیشنلی بھی ایسا ہی ہوتا ہے, یو ہیو ٹو فائنڈ یور پارکنگ فرسٹ بفور یو کم آؤٹ آف یور وہیکل. تو یہ ہم اس کو انفورس کریں گے ود پراپر. صدر میں کون سے پارکنگ ایریا ہے یا طارق روڈ پہ کون سے پارکنگ ایریا ہے جہاں پہ لوگ کار پارک کریں اور پھر سہولت کے ساتھ جی وہ جائیں اور ان کو کوئی چالان نہیں آئے گا؟ پھر دیکھیں جیسے صدر ہے اس میں زیب النساء اسٹریٹ کی لیفٹ لین جو ہے وہ ساری سنگل پارکنگ الاؤڈ ہے. رائٹ پر آپ کوئی گاڑی بائک نہیں کھڑی کر سکتے. اگر وہ کھڑی کریں گے تو جو آپ جیسے لوگ اگر کسی کو تھوروفیئر کے طور پہ یوز کرنا ہے ان کے لیے آپ پرابلم کریٹ کریں گے. اسی طرح جہاں پہ ہماری دونوں سائڈس کافی چوڑی ہیں وہاں پر سنگل لین ہم الاؤ کریں گے. اور سملرلی پھر ٹائمنگز ہوں گے سے کہ صبح کے ٹائم پر جب دکانیں بند ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کسی بھی جگہ ڈبل لین بھی کھڑی کر سکتے ہیں, لیکن ان ٹائمنگز کے بعد جو کہ پیک آورز ہیں اس میں آپ نے اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے سنگل لین کو. سیم گوز فار طارق روڈ. طارق روڈ میں بھی ڈیزگنیٹڈ لینز ہوں گی جن میں آپ پارک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یا آپ کا کوئی بھی کانٹریکٹر یا جس کو ہم مافیا کہتے ہیں وہ کھڑا کرے گا تو ہی ول ناٹ بی امیون. وہ کسی کے ساتھ کلوژن کر کے نہیں کھڑا کر سکتا. اس کو یہ جو ہمارے اسکینرز ہیں وہ اسکین کریں گے اور الٹیمیٹلی the fine will be imposed. اور شاہ صاحب ہم سوشل میڈیا پر کچھ خبریں بھی چل رہی ہیں, بازگشت بھی ہے کہ جو رقم ہے وہ کم ہو رہی ہے, چلانس کی جو فائنز کی جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے, 10,000 والا 5,000 میں ہو رہا ہے, 5 والا 2,500 میں. مطلب اس طرح کی کوئی بات ہے؟ I have no idea about it because یہ تو لیجسلیشن کا کام ہے. یہ صرف سوشل میڈیا پر ہی خبریں ہیں. میں تو نہ ان کی تصدیق کر سکتا ہوں نہ تائید کر سکتا ہوں. الٹیمیٹلی آپ کو یہ لیجسلیٹرز سے ہی پوچھنا ہوگا کہ آیا اس طرح کی بات کوئی اسمبلی میں چل رہی ہے. اچھا, تو یہ جو ابھی ہم سن رہے ہیں کہ اس کی کتنی تعداد میں رپورٹس جو ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ایک سافٹ ویئر ہے, یہ کیا اس کا ویسے طریقہ کار ہوگا اگر شہری کو پتہ چلے جی غلط چلان ہوا ہے, وہ ادھر کیسے اپیل کرے گا اور کتنی تعداد میں ہوں گے, کن کن علاقوں میں؟ یہ دیکھیں الٹیمیٹلی تو سیم پروسیجر ہے, وہی سہولت سینٹرز ہیں, وہیں پر ہی لوگ جا سکتے ہیں. دے کین گیٹ آل کائنڈ آف ہیلپ اینڈ اسسٹنس فرام آور رہنماز. وہاں رہنما ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ تو دیکھیں سافٹ ویئر ہے, اسکیلیبل ہے, آپ ایک گاڑی بنائیں یا 100 بنائیں, وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے ریسورسز کے اوپر کہ ٹریفک پولیس کتنے ریسورسز لے سکتی ہے. میرے خیال میں تو ہر ڈسٹرکٹ میں کم از کم ایک ہونا چاہیے. ناؤ وی ہیو 7 ڈسٹرکٹس, ٹریفک ڈسٹرکٹ 7 ہیں ہمارے, تو ان 7 میں اگر ایک گاڑی بھی ہوگی تو اس نے تو کوئی کام نہیں کرنا, اس نے سلولی موو کرنا ہے اور ٹکٹس جنریٹ کرنے. اور ایک دفعہ دیکھیں نا اس بات کا ذہنوں میں بیٹھ جائے لوگوں کو کہ یو ہیو ٹو فالو پارکنگ رولس, تو پھر یہ لرننگ ایک پروسیس ہے, اس سے لوگ جب گزریں گے تو ان کی پھر ضرورت بھی کم ہو جائے گی. اچھا شاہ صاحب, یہ تو obviously ہم اس پہ بات کر ہی رہے ہیں, بٹ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے, پہلے آپ کو ذرا ایک اپنے ویورز کو بھی دکھاتے ہیں. یہ ایک ٹی شرٹ نہیں آ گئی ہے جس کے اوپر سیٹ بیلٹ کا پرنٹ بنا ہوا ہے, اور یہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی سیفٹی کیمرہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. 400 میں مل رہی ہے. ہاں 500 700 کی شرٹ مل رہی ہے. تو ذرا آپ کیا کوئی 2-4 اس طرح کی ذرا انسیڈنٹ شیئر کریں ہمارے ساتھ, کیا کیا چلاکی پکڑی ہے آپ نے؟ پکڑیں گے آپ اس طرح کی شرٹ ہو, آپ سمجھیں گے سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی, چلان ہی نہیں ہوگا. نہیں, یہ تو بالکل چلان نہیں ہوگا. یہ بڑے اسمارٹ لوگ ہیں, یہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے پیسے بچا رہے ہیں. لیٹ دیم, ون ڈے دے ول ریئلائز دا امپورٹینس آف سیٹ بیلٹ. تو ایسے کافی سارے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. لوگ جو ہے نا نمبر پلیٹس کو فرج کر رہے ہیں, ان کو جو ہے نا نمبر مٹا رہے ہیں. ایکچولی واٹ دے آر ڈوئنگ از الیگل. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹی سی یعنی کہ وائلیشن سے بچنے کے چکر میں FIRs رجسٹر کروائیں گے. کیونکہ دیکھیں نا نمبر پلیٹ کو چینج کرنا, اس کو آلٹر کرنا, وہ ایک جرم ہے. وہ ہمارے ایمبٹ میں نہیں آتا ٹریفک کے, وہ تو ڈسٹرکٹ پولیس کے ایمبٹ میں جاتا ہے. ہمارے ایمبٹ میں تو اس حد تک رہے گی بات کہ آپ کی نمبر پلیٹ جو ہے فینسی ہے. چلیں فینسی جو ہے نا اٹس ناٹ اے کرمنل آفینس, اٹس ٹریفک آفینس, تو اس کی تو چلو فائن ہے. لیکن دا مومنٹ آپ نمبر چینج کر دیتے ہیں یا بالکل ہی نمبر پلیٹ اور کوئی ایک ڈیجٹ چھپا دیتا ہے, تو ان کو کیسے آپ پکڑیں گے پھر؟ دیکھیں یہ تو ہم ان کو نا بلیک لسٹ کرتے جا رہے ہیں, ایسی گاڑیوں کو جن کی نمبر پلیٹ صحیح نہیں ہے, جن کی نمبر پلیٹس کم ہیں. تو وہ بلیک لسٹ پول بنا ہوا ہے ہمارے پاس, جو کہ ہم ڈسٹرکٹ پولیس اور سیف سٹی اتھارٹی کو دے دیں گے. اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جائے گا, اور گراؤنڈ کے اوپر ایکسائز پولیس, ٹریفک ڈسٹرکٹ پولیس مل کر ان کے خلاف کارروائی کرے گی. کیونکہ ہمارے کیمرے اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ ایک دفعہ ہم اس کو بلیک لسٹ کر دیں تو وہ گاڑی کہیں بھی ہوگی, کسی بھی کیمرہ کے نیچے سے گزرے گی تو وہ بیپ دے گا, اور جو قریب ترین جو ڈسٹرکٹ پولیس یا سیف سٹی اتھارٹی کی گاڑی ہوگی
وہ ان کو پھر روک لیں گے, الٹیمیٹلی وہ تھانے جائیں گے. وہ جو 5,000 یا 2,500 میں معاملہ حل ہونا تھا, اب FIR اور گاڑی کی ضبطگی میں. شاہ صاحب کل جی وہ ڈسٹریبیوشن باکس چوری ہو گیا تھا, اور چوری بھی ہوا جناب وہ بلاول ہاؤس کے قریب, جو آئی تھنک 3 تلوار کے قریب جو ہے وہاں سے. تو مجھے بتائیں اب یہ روبوٹ جو ہیں ان کی کیسے حفاظت ہوگی؟ مطلب آپ مسکرا رہے ہیں اس بات پہ, میں کیا کہوں پھر. نہیں ایکچولی دیکھیں, روبوٹ میں نے آپ کو سمجھا دیا, اٹس اے سافٹ ویئر, وہ چوری نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہے کہ جو یہ کل کا انسیڈنٹ ہوا ہے مجھے بھی میڈیا کے تھرو پتا لگا. وعلیکم السلام. جی سر پلیز کنٹینیو. میرے خیال میں لائن میں کافی شور آ گیا. اچھا, تو یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ تو ڈسٹرکٹ پولیس ہی اس کو بتا سکتی ہے, کیونکہ وہ ڈسٹریبیوشن باکس ہمارا نہیں تھا, سیف سٹی کا ہی تھا, اور یہ بالکل ہی ابھی انرجائز بھی نہیں ہوا تھا, اور نہ ہی یہاں پر کیمرے نصب تھے. یہ اس پر فیوچر سیکنڈ فیز میں لگنے تھے. تو میرے خیال میں دیکھیں اس میں اتنا یعنی کہ اینٹی تھیفٹ سسٹم لگا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس میں ہاتھ لگائے گا تو وہ بہت زور کا بوپ کرتا ہے. تو وہ جو ہے نا ابھی کیونکہ یہ انرجائز بھی نہیں تھا تو اس لیے یہ ون آف انسیڈنٹ ہو گیا. ادروائز کوئی بھی اگر کسی بھی کیمرے کے قریب بھی جائے گا تو ایک تو یہ بہت اونچے ہیں, 22 فٹ اوپر ہے, یہ سنورکل کے بغیر تو کوئی پہنچ نہیں سکتا, اور بہت سلپری ہیں. الٹیمیٹلی جو بھی اگر پہنچ بھی گیا تو بیپ کرے گا, تو وہ جو ہے نا ہی ول فائنڈ ہمسیلف ان ہاٹ واٹرز. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. پیر محمد شاہ صاحب DIG ٹریفک ہمارے ساتھ ہیں. اس نے بیپ نہیں کیا کیونکہ اس کا الارم بھی خراب تھا, تو وہ کہہ رہے ہیں سنورکل کے ذریعے نکالتے. لیکن کراچی والے جو ہے نا ان کے پاس ہر چیز کی مہارت پہ, ان کی جگاڑ پہ حیران ہوں. 22 فٹ کھمبے پہ چڑھے کیسے؟ اور یہ جو شرٹس لے کر آئے نا, دیکھیں یہ مذاق اپنی جگہ, ہنسی مذاق ہوتا ہے, میمز بھی آپ لوگ بنا لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑا سا ہنسنا بھی چاہیے, لیکن یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ یہ آپ نے لازمی پہننا ہے, کیونکہ یہ آپ کی سیفٹی کے لیے. سیکنڈلی جو لوگ اپنی نمبر پلیٹس کو چھپا رہے ہیں, ان کو مسک کر رہے ہیں, اس کے اوپر وہ کوئی ٹیپس وغیرہ لگا رہے ہیں, چھپاتے ہیں, آپ کی گاڑی اور آپ کی بائک اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو بلیک لسٹ کر دی جائے گی اور آپ کو بڑے مسئلے میں آپ پھنس جائیں گے. تو یہ کام بھی نہ کریں, چلاکیاں نہ کریں. موونگ فارورڈ, کمنگ ٹورڈز کیڈٹ کالج وانا حملے میں جو ہوشربا انکشافات ہوئے آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ تمام خارجیوں کا تعلق افغانستان سے نکلا, حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی, حتمی حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا اور کیڈٹ کالج پر حملہ افغانستان سے کنٹرول کیا گیا. آپ دیکھیں کہ منصوبہ بندی افغانستان میں خارجی زاہد نے کی. تو یہ تمام تر صورتحال رہی, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں جناب کہ امریکی ساختہ سامان بھی تھا. افغان طالبان نے فتنہ خوارج پر حملوں کی ذمہ داری قبول نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا, اور نور ولی محسود کے حکم پر حملے کی ذمہ داری جیش الہند کے نام سے قبول کی گئی. اب کیڈٹ کالج پر حملے کا مقصد را کے مطالبے پر پاکستان میں سیکیورٹی خدشات بڑھانا تھے. تو یہ تمام تر صورتحال تھی. اچھا جی, دوسری جانب ARY نیوز کی جو ٹیم ہے انہوں نے کیڈٹ کالج وانا کا دورہ کیا, اور پروگرام آف دا ریکارڈ کے اینکر اشفاق ستی نے کیڈٹ کالج کے ان مقامات کو ناظرین کے سامنے پیش کیا جہاں دہشت گردوں نے حملہ کیا, اور اس دوران پاک فوج کے جوانوں نے دہشت گردوں کے سامنے دیوار بن کر کیڈٹس اور اساتذہ کو بحفاظت نکالا. تو ذرا ہم اس کی کچھ جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. کیڈٹ کالج وانا کی ہے, یہاں پر خود کش حملہ آور نے اپنی گاڑی ٹکرائی تھی, پر وقت کارروائی کی گئی, دہشت گردوں کو ایک جگہ کنٹین کیا گیا, پہلے بچوں کو, باقی جو لوگ تھے یہاں پر سٹاف تھا اس کو بحفاظت یہاں سے منتقل کیا گیا. کمانڈنٹ ساؤتھ وزیرستان اسکاؤٹس کرنل طاہر صاحب, سب سے پہلے ہم نے کیڈٹس کے جو ہاسٹلز ہیں ان کو سیکیور کیا, جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو محفوظ طریقے سے وہاں سے نکال کر منتقل کرنا تاکہ اس کے بعد سیکورٹی فورسز اپنا آپریشن کر سکیں. وہ ذمہ داری تھی کرنل شاہد صاحب کی. ہم پیچھے سے بریک ان کر کے کھڑکیاں توڑ کر, اور ایون جو ٹاپ فلور ہے اس پہ سیڑھی لگا کر کھڑکی توڑ کر ان کو آرام سے نکالیں. اس کے لیے بھی ہمیں دن کا وقت چاہیے تھا تاکہ کوئی بچہ گر کر بھی زخمی نہ ہو. اس کے بعد ہم نے چھوٹے پیکٹس میں ان کو نکالا, بختر بند گاڑیوں میں ان کو کالج کے پیچھے ہم نے ایک آلٹرنیٹ ایک راستہ کریٹ کیا. موجود ہیں کرنل عثمان صاحب جو کہ پرنسپل ہیں. 18-19 گھنٹے کی مشکل کے بعد الحمدللہ سب کچھ بالکل خیریت سے. حوصلے بلند ہیں آپ کے؟ بالکل سر, حوصلہ تو بہت زیادہ بلند ہے. یہ ہمارا اپنا کالج ہے. علاقہ مشیران موجود ہیں. درندے ہیں افغان فتنہ الخوارج فتنہ الہندوستان. پاک آرمی نے بھرپور کارروائی کر کے دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا. ان کا حوصلہ بلند ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اچھا, اور یہ جو
سائملٹینیسلی 2 اٹیکس ہوئے دہشت گردی کے، وانا کیڈٹ کالج میں، دوسرا اسلام آباد کچہری کے قریب. اب ان کے تمام تر تحقیقات کے بعد انکشافات ہو رہے ہیں اور فیکٹ سامنے آ رہے ہیں. تو اسلام آباد کچہری پر حملہ کرنے والے خودکش حملہ آور کی شناخت بھی ہو گئی ہے. دہشت گرد کا تعلق افغانستان سے نکلا اور ایک سہولت کار باجوڑ کا رہائشی ہے. ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ سہولت کار کی نشاندہی سرچ آپریشن کے دوران ہوئی، جبکہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے کئی علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران مزید 5 مشکوک افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے. تو چلیں جی، ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب جوائن کرنے کے لیے. وانا میں جس طریقے سے دہشت گردی میں ملوث جو نام اب سامنے آ رہے ہیں، جو لوگ سامنے آ رہے ہیں، 5 دہشت گرد افغانی نکلے. تو اب تو یہ کھل کر واضح ہو رہا ہے افغان طالبان رجیم جو ہے کہ وہ کیوں معاہدہ نہیں کر رہے تھے، کیوں ہیزیٹیشن کا شکار تھے. تو اس سے تو بہت ساری چیزیں واضح ہو رہی ہیں. سو واٹ ڈو یو سے ٹو دیٹ؟ جی ہاں، دیکھیں ہمیں تو پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا، اور پھر افغان طالبان رجیم سے پہلے بھی جتنی حکومتیں آئی ہیں رائٹ فرام 1947 اور 1950 کے بعد جب ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا ٹریٹی آف فرینڈشپ وتھ انڈیا، سو دیٹ واز دی بگننگ جب یہ دونوں ملک مل کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. دونوں ممالک نے انفارچونیٹلی انکلوڈنگ افغانستان دے نیور ایکسیپٹڈ پاکستان ایز اے انڈیپینڈنٹ سورن اسٹیٹ. اور اسپیشلی اس میں ہم نے پیک دیکھا جب داؤد واز دی پرائم منسٹر، پھر نجیب کے وقت میں سبسیکوینٹ گورنمنٹ جتنی بھی آئیں کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں، اور ان کا سارا کچھ تھا. اور ابھی بھی دیکھیں کہ ہمیں توقع تھی جب یہ طالبان رجیم کے آنے کے بعد حالات بہتر ہوں گے، ایسا نہیں ہوا. 2020 میں دے ور ٹوٹل 49 اٹیکس پاکستان میں دہشت گردی کے ہوئے تھے، لیکن ان کے آنے کے بعد 2021 میں 207 ہوئے، اور اس کے بعد اس میں ہم نے تیزی دیکھی، اور لاسٹ ایئر دیکھیں آلموسٹ 1100 اٹیکس ان کے پریزنس میں ہوئے. سو دیکھیں یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. دیر آر 53 ٹیررسٹ کیمپس along دی بارڈر جو افغانستان کے ساتھ ہے. کچھ جو کیمپس ہے 60 ہیں، تو باقی پیچھے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں طالبان رجیم ان دہشت گردوں کو، فتنہ اور خارج کو ایز اے لیوریج کے طور پہ، ایز اے بیڈ لیوریج، ایز اے ٹو پریشرائز پاکستان، ایک کمٹمنٹ جنہوں نے اس فتنے کو دیا تھا وہ فلفل کر رہے ہیں. لیکن اس میں مینلی جو کرتا درتا ہے وہ سراج الدین حقانی ہیں، جن کے 4 فادرز کو پاکستان نے سپورٹ کیا ڈیورنگ دی جہاد، اور آج وہ ان کو استعمال کر رہا ہے اور پاکستان کے اگینسٹ کر رہا ہے. اور وہ ریفر کرتے ہیں کہ میرے لیے کاٹ ہوا تھا ان کے درمیان، سراج الدین حقانی اور یہ دہشت گرد گروپوں کے درمیان میرے لیے نارتھ وزیرستان کی، اس میں انہوں نے کہا تھا جب ہم پاور میں آئیں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اور بنیادی مقصد بھی یہی ہے، وہ چاہتے ہیں ایس وائل فاٹا کو کنٹرول کریں، فال بیک پوزیشنز ہو اور ان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ وہاں پہ ہو. اور تو ابھی بھی دیکھیں کہ جس طرح کے اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہے دیٹ از دی افغان نیشنل ریکروٹمنٹ جو آ رہی ہے افغان نیشنلز کی آ رہی ہے. سو ابھی تک ہم نے 250 پلس افغان نیشنلز کو مارا ہے. they were accompanying the فتنہ الخارج. Out of 27 suicide attacks 18 were افغان نیشنلز. اور ابھی یہ بھی اسٹیبلش ہوا وانا میں کیڈٹ کالج میں جتنے لوگ آئے تھے وہ افغان نیشنلز تھے، اور جو اسلام آباد کچہری میں جو حملہ آور تھا دیٹ ہیز بین آئیڈینٹیفائڈ کی وہ بھی افغان نیشنل تھا. سو آپ دیکھیں کہ کھل کے افغان طالبان رجیم جو ہے دے آر نو اسپانسرنگ ٹیررزم اوپنلی، اور دنیا کو بتا رہے ہیں. پہلے تو وہ مان نہیں رہے تھے، اب وہ یہ بھی مان گئے ہیں کہ یہ دہشت گرد جو فتنہ اب یہ کیپنگ دس ان مائنڈ کہ ترکی کا انتہائی اعلیٰ سطحی وفد پاکستان آنے والا ہے، اور ترکی اور قطر نے تو ثالثی کا کردار بھی ادا کیا تھا، اور ان کی ہی ریکویسٹ کے اوپر تیسرا دور بھی ہوا تھا مذاکرات کا پاکستان اور افغانستان کے بیچ. اب یہ جو شواہد آئے ہیں ریسنٹلی، یہ جو 2 حالیہ واقعات ہوئے ہیں، ایک اسلام آباد والا ایک وانا والا، کتنے امپورٹنٹ یہ شواہد ہیں، اور یہ تو پھر ترکی کے وفد کو پیش بھی کیے جا سکتے ہیں، ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس تو مربوط شواہد موجود ہیں، اس کے اوپر پھر عالمی برادری سٹانس لے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ ابھی تک ہمارا رسپانس نہیں گیا ہے، اور جو ہم نے ویسے آلریڈی کہا تھا کہ سیز فائر از کنڈیشنل، اینی اٹیک اوریجنیٹنگ فرام افغانستان یا کنفرم ہوتا ہے افغانستان سے اس کا جواب دیا جائے گا. لیکن صرف درمیان میں ایک بات چیت چل رہی ہے، جس طرح آپ نے کہا یہ امپورٹنٹ لوگ جو آ رہے ہیں ترکیہ سے، ہمارا برادرلی ملک ہے، وہ چاہتے ہیں یہاں پہ کوئی پیچ اپ ہو، تو وہ ہم ان کو بھی موقع دینا چاہتے ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم یہ جو ایویڈنس ہے جو ریسنٹ والا وہ بھی ان کو دکھایا جائے گا کہ کس طرح ان کی ابھی افغان طالبان رجیم کی اس میں انوالومنٹ ہے.
قطر کو بھی بتائی جائے گی یہ بات چیت. اور لیکن یہ ہے دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا کہ اب یہ تو کھل کے آ گئے ہیں, یہ اپنے لوگوں کو ان کو فکر ہی نہیں ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک گوریلا وارفیئر ہے, اور جو سمجھتے ہیں دہشت گردی ایز اے ٹول ہے یا سوسائڈل جو ہے وہ ان کی جو چیز ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. سو ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور میرا خیال میں ایک تو یہ ہے کہ اب یہ ٹیم آئے گی تو ان کو ہم ایویڈنس بھی دیں گے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میرا خیال میں بھی مسٹ گو ٹو یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے پاس بھی, FATF میں بھی جانا چاہے. اب دی انڈین انوالومنٹ اس میں جو شامل ہے کہ اس میں وہ ہمارے پاس بہت سارا ایویڈنس آ چکا ہے. ابھی آپ دیکھیں مجھے سندیپ کا جو نیٹ ورک پکڑا گیا تھا, اعجاز ملا پکڑا گیا ہے, اور جو ابھی ڈرامہ ریڈ فورٹ کا کیا ہے اگین اٹ واز ان سائڈ جاب ہے. تو یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں, FATF میں, OIC میں, ویسٹرن کنٹریز کو, امریکہ کو بھی ہمیں یہ باور کرانا چاہیے آپ کے ویپنز اینڈ اکوپمنٹس ہیں وہ یوز کر رہے ہیں اور آپ $69 ملین منتھلی ان کو پے کر رہے ہیں, اس وجہ سے بھی یہ ایکٹیو ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ مسعود صاحب, بہت شکریہ. اور بہت ایویڈنس پاکستان کے پاس موجود ہے, پاکستان نے ہمیشہ ایویڈنس کے ساتھ ہی بات کی. اچھا جی, کچھ اپڈیٹس ہیں اور ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ ود اس. ویلکم بیک. اور آپ کو آتی طرح آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں صحت عامہ سے متعلق. اور آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر سال اس دن کے حوالے سے آپ کو آگاہی دیں, کیونکہ پاکستان میں مرض انتہائی تیزی سے پھیل رہا ہے. آج ذیابطیس سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے آگاہی ہو اور اس سے بچنا کیسے جا سکے. تو خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مختلف امراض کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. تو پاکستان میں شوگر کے 3 کروڑ 50 لاکھ سے زائد مریض ہیں جن کی تعداد میں ہر سال تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ اضافہ جو ہے وہ ہوش ربا سٹیٹس تک پہنچ چکا ہے. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہد صاحب. تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. شوگر یا ذیابطیس دراصل ہے کیا, اگر ہم آپ شارٹلی ہمیں یہاں سے بتانا شروع کریں. ڈائبٹیز بیسیکلی پینکریاس کے بیٹا سیلز کی ڈسٹرکشن یا اس میں خرابی کی وجہ سے انسولن نہ بننا, اور جب انسولن نہیں بنے گی یا انسولن کام نہیں کرے گی ریسیپٹرز پہ, جس کو انسولن ریزسٹنس کہتے ہیں, تو ڈائبٹیز ہو جائے گی. اور مختلف طرح کی ڈائبٹیز ہے. اب ٹائپ 5 ڈائبٹیز بھی آ گئے, ٹائپ 1, ٹائپ 2, ٹائپ 3, ٹائپ 4 تو ہم پہلے ہی جانتے تھے. اب ٹائپ 5 ڈائبٹیز. ٹائپ 5 ڈائبٹیز ان لوگوں میں ہے جو کہ کمزور ہوتے ہیں اور جن کو حمل کے دوران وزن جن کا کم ہوتا ہے. اور پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں کمزور لوگوں کے اندر انسولن کی کمی ہو جاتی ہے. اور یہ ٹائپ 1 سے ڈفرینٹ اس طرح ہے کہ ٹائپ 1 میں آٹو اینٹی باڈیز پازیٹیو ہوتی ہیں باڈی کے اندر, انسولن نہیں بنتی. ان میں آٹو اینٹی باڈیز نیگیٹو ہوتی ہیں اور انسولن نہیں ہوتی. کمزور سے مراد میل نیوٹریشن. بالکل. اچھا, یہ آپ نے جو بھی بات کی کہ دوران حمل اگر آپ کا ویٹ کم ہو تو ڈیورنگ پریگنینسی اگر کوئی خاتون ویٹ کم کر رہی ہے, اس کا محسوس کر رہی ہے, جی, تو اٹ مینس کہ دیر آر چانسز کہ ٹائپ 5 ڈائبٹیز بھی ہو سکتی ہے. اس میں کھانے پینے کا جو ہے وہ اگر خوراک کی کمی ہوگی تو بچہ جو ہے وہ میل نرش ہو جائے گا, جس کی وجہ سے وزن کم ہوگا بچے کا, اور پیدائش پہ وزن اگر کم ہو رہا ہے تو پھر یہ آگے جا کے جو ہے اس کو ٹائپ 5 ڈائبٹیز ہونے کا اندیشہ. کرنا کیا چاہیے ایسی خواتین کو؟ ایسی خواتین کو اپنا کھانے پینے کا بیلنس ڈائٹ رکھنی چاہیے. بہت میٹھا نہیں کھانا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ گیسٹریشنل ڈائبٹیز بھی ہمارے یہاں بہت کامن ہے, جو کہ گیسٹریشنل ڈائبٹیز حمل کے دوران ڈائبٹیز ہے. تو دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنا تھوڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور گیسٹریشنل ڈائبٹیز میں شوگر کی مقدار کو ایک سیٹ لیول پہ رکھنا پڑتا ہے تاکہ فیوچر میں خاتون کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز نہ ہو اور بچے کو آگے چل کے ڈائبٹیز نہ ہو. ڈاکٹر صاحب, ایک ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں جی میٹھا نہیں کھا رہے, میٹھا کھانے سے شوگر ہوتی ہے, تو صرف شوگر ہی اس کی وجہ ہے یا دیگر عوامل بھی ہیں؟ کیا فیکٹرز ہیں جو کوئی ڈائبٹکس ہو جاتا ہے؟ ڈائبٹیز کے بہت سارے عوامل ہیں. ایک تو جینیٹک پری ڈسپوزیشن, اگر کسی کے خاندان میں ڈائبٹیز ہے تو اس کو بہت چانسز ہیں کہ ڈائبٹیز ہو جائے. دوسرا یہ کہ موٹاپا, پاکستان میں موٹاپا دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے, تو موٹاپا ایک مین وجہ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی. اسی طرح جو ہے آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل, ٹھیک ہے, چلنا پھرنا نہیں, ہر وقت کھاتے رہنا, جنک فوڈ, جی جنک فوڈ, اور وہ کھانے جو پہلے کبھی ہم نے سنے بھی نہیں تھے, سو وہ اب کھانا جس کے اندر برگرز ہو گیا, یہ ساری چیزیں, پیزاز ہو گئے, سو دے آر رچ ان کولیسٹرول, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب,
فار انسٹنس خدا نخواستہ گھر پہ کسی بزرگ کا شوگر لیول جو ہے وہ ایک دم سے ہائی ہو جائے یا لو ہو جائے, فرسٹ ایڈ فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہائی ہوتے تو فوراً جو ہے ہاسپٹل لے کے جائیں, کیونکہ وہاں پھر انسولن لگے گی, اور ایلڈرلی پاپولیشن کے اندر اور بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں, اور اس میں دماغی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جاتا ہے. یہ ہاسپٹل میں مینیج ہوگا. اچھا, اور اگر شوگر کسی کی لو ہو رہی ہے تو آپ نے اگر ریکارڈ کیا 70 سے کم ہے اور اس کو سمٹمز آ رہے ہیں, سمٹمز میں کمزوری ہے, الٹی متلی, شیورنگ ہے, پسینے آنا, تو میٹھا کھلا دیں. اس کے اندر جو ہے جوس پلا دیں, اورنج جوس, دیٹ از گڈ. لیکن ہم کیا ماڈیفیکیشن لائیں اپنے لائف سٹائل میں؟ کیا ہم ٹیسٹ کروائیں؟ کیونکہ بربق کسی چیز کی تشخیص ہو جائے تو اس سے نمٹنا آسان ہوتا ہے, تو کیا کرے ایک ہیلدی انسان جس کی فیملی میں رن کرتا ہو, وہ کیا کرے؟ 14 نومبر اسی لیے منایا جاتا ہے ہر سال, کہ ہر سال میں اگر آپ ایک بار ٹیسٹ کروا لیں, جس میں بہت امپورٹنٹ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c, جو کہ 3 مہینے کی ایوریج بتا دیتا ہے. اس کی بھی تھوڑی سی پرابلمس ہیں لیکن بہت اچھا ٹیسٹ ہے یہ. اس کے علاوہ فاسٹنگ یا رینڈم, اگر کسی کی فاسٹنگ 125 سے اوپر ہو, یعنی 126 پہنچ جائے, تو دس از ڈائبٹیز. اور اگر HbA1c 6.5 تک آ جائے تو دس از ڈائبٹیز. تو سب سے پہلے تو آپ چیک کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے. آج اگر نہیں ہے تو اگلے سال دوبارہ چیک کرائیں. IDF جو انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن ہے وہ اپنے نمبرز کم کرتی جا رہی ہے. اب 35 ایئرز کے جو ایج کے گروپ ہیں اس میں اندر لازمی ہے کہ آپ اپنی شوگر چیک کروائیں. لیکن ہم تو اب 12-15 سال کے لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں جن کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے موٹاپے کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے 5 ٹائپس آف ڈائبٹیز میں آپ نے کہا ٹائپ 5 بھی آ گئی ہے, ان میں سے کون سی ٹائپس ہیں جو کیوریبل ہیں؟ دیکھیں کیوریبل تو ہر ٹائپ ہے اکارڈنگ ٹو دا مینجمنٹ, اور اس کے کاز کیا ہیں. جیسے ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, آٹو امیونٹی ہے, ساری عمر آپ کو انسولن لگنی ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز وزن کی وجہ سے, انسولن ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹائپ 3 اور ٹائپ 4 کے اندر, ٹائپ 3 میں مختلف میڈیکیشنز کی وجہ سے ہو سکتی ہے, اسٹیرائڈ جو لے رہے ہیں. ٹائپ 4 حمل کے دوران, اور ٹائپ 5 جو میں نے آپ کو ابھی بتائے IDF نے مئی 2025 کے اندر اس کو 5 ٹائپ کر دیا. اب جو مریض ہیں ظاہر ہے انسولین لے رہے ہوتے ہیں, کن چیزوں کا انہیں خیال رکھنا چاہیے اپنی میڈیکیشن میں, دواؤں کے استعمال میں, یا لائف سٹائل میں؟ دیکھیے سب کا خیال رکھنا چاہیے, بیکاز ایک کمپلیکس بیماری ہے جو ساری عمر رہتی ہے. عموماً پرہیز, علاج, واک, ڈائٹ, یہ ساری عمر, اور معالج سے رابطے میں ساری عمر کے لیے رہنا ہے. انسولین والے مریضوں کو خیال رکھنا ہے کہ شوگر بہت زیادہ ہائی نہ ہو جائے اور بہت زیادہ لو بھی نہ ہو جائے. اپنے کھانے پینے کا احتیاط رکھنا ہے, ٹھیک ہے, واک, ڈائٹ, اور جو دوائیاں دے رہے ہیں جو معالج کہہ رہا ہے وہی دوائیاں لیں. آج کل رشتہ دار بھی بتا دیتے ہیں نا کہ یہ دوائی میں لے رہا ہوں, تم بھی یہ دوائی لے لو. تو ایسا نہیں کرے, کیونکہ انسولین کے ساتھ بہت ساری دوائیاں جیسے سلفنائل یوریا وہ شوگر ایک دم لو کرتی ہے, تو وہ ہم نہیں دیتے. آج کل ٹائپ 2 ڈائبٹیز اوبیسٹی کی وجہ سے بہت نئی دوائیاں آئی ہیں, سیماگلوٹائڈ ہے, ٹیزپٹائڈ, جو آج کل انجیکشن فارمز میں, وہ وزن بھی کم کرتی ہیں اور شوگر کو بھی بہتر کرتے ہیں. تو تھوڑی کاسٹ اس کی زیادہ ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں کاسٹ اس کی کم ہو جائے گی. اس کو تو لوگ جو آئی تھنک پیشنٹ وہ لگا رہے ہیں, پیشنٹ نہیں بھی ہیں لیکن وہ ویٹ لاس کے لیے لگا رہے ہیں, تو یہ اس پہ کیا آپ کی رائے ہے؟ دیکھیں بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ وزن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں, سو بہتر ہے کہ واک, ڈائٹ, ایکسرسائز کا خیال رکھیں. لیکن کچھ بیماریاں ہیں, جیسے کل ہی میں بات کر رہا تھا, سانس کی ایک بیماری ہے, اس کو سلیپ ایپنیا, جس میں خراٹے وراٹے آتے ہیں. تو اس خراٹے کی وجہ سے جو ہے نا آپ کا سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہوتا ہے. تو کل پلمونالوجسٹ سے میری بات ہو رہی تھی, وہ اس دوائی کو اب FDA نے اپروو کیا ہے, ٹیزپٹائڈ کو, تاکہ جو ہے وزن کم ہو, اور وزن کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی سنورنگ نہیں ہوگی, اور وہ تو ایک ہیلپ تو مل سکتی ہے, لیکن معالج آپ کا جو ہے وہ بہتر ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس دوائی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور اصل تو یہ کہ اپنے موٹاپے کو کنٹرول کریں, اپنی ڈائٹ کو بیلنس کریں, پھر ملٹیپل جو بیماریاں ان سے آپ بچ سکیں گے. کھانا پینا کم کریں, ٹھیک ہے, اور واک اور ڈائٹ کا زیادہ خیال رکھیں. ماڈریٹ لائف اسٹائل. تھینک یو ویری مچ پروفیسر صاحب, آپ نے بیروائے نیوز کے لیے وقت نکالا. تو جناب اپنی ڈائٹ کو جتنا ماڈریٹ, جتنا بیلنس رکھ سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے. ایک پروٹین لیا کریں, ایسے نہ کھائیں کہ زندگی کا کوئی آخری کھانا کھا رہے ہیں, اور آخری کھانا بھی ایسے نہ کھائیے گا. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. 13 10.
ویلکم بیک جناب. اب جو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں, اچھا مجھے نہیں پتا کہ یہ بات ٹو بی آنیسٹ خوش آئند ہے ہمارے لیے یا یہ کوئی بری بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دنیا تبدیل کر رہی ہے, آپ کو پتا ہے, اور بہت سی جابس کو بھی ریپلیس کر رہی ہے. اگر پاکستان کی بات کی جائے آن لارجر اینڈ, تو دنیا کے مقابلے میں ہمارے ہاں اے آئی کا استعمال بہت کم ہے. مائکروسافٹ اے آئی اکانومی انسٹیٹیوٹ کی ڈیفیوژن رپورٹ 2025 کے مطابق مختلف پاکستانی شعبوں میں اے آئی کا استعمال 15% سے بھی کم کیا جا رہا ہے, اور رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی محدود رسائی, ڈیجیٹل سکلز کی کمی اور علاقائی زبانوں میں اے آئی ٹولز کی عدم دستیابی اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اچھا, یہ ایک بات کہی گئی ہے کہ جناب اس کی ڈفرینٹ لینگویجز ہونی چاہیے, جیسے اگر انگریزی زبان کے ساتھ اردو بھی اور علاقائی زبانوں میں بھی ہو تو پھر اس کا استعمال بڑھ سکتا ہے. رپورٹ یہ بتاتی ہے. اب رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جن ممالک میں لوگ اپنی زبان جیسے انگریزی یا عربی میں اے آئی کا استعمال کرتے ہیں, وہاں اس کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور 117 ممالک میں جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کا جائزہ لیا گیا. اس لحاظ سے یو اے ای اور سنگاپور سر فہرست ہیں, جہاں 50% سے زائد افراد اے آئی کا استعمال کریں. اب اے آئی جو ہے دیکھیں اس کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ اب جو نیکسٹ ایئرز آنے ہیں اس میں اس کا استعمال بہت بڑھ جائے گا, اور ہر شعبے میں, ہر فیلڈ میں, ہر جاب میں, ہر ادارے میں ہوگا. تو اس کے لیے ظاہر ہے سب کو یہ اسکلز آنی ضروری ہیں. تو بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس محمد عمیر عارف, پی ایچ ڈی ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہیں. تھینک یو سو مچ عمیر, بہت شکریہ. تو از اٹ الارمنگ کہ یہ نمبر بہت کم ہے, 15% سے بھی کم لوگ استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں, اینڈ جو رپورٹ ریزن بتا رہی ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار کالنگ می ہیئر. بالکل یہ الارمنگ نمبر ہے, 15% از اے ویری بیڈ نمبر, اسپیشلی ورک فورس کے اندر. ویسے اے آئی کی اڈاپشن مطلب پاکستان از یوزنگ چیٹ جی پی ٹی اینڈ ادر لینگویجز, وہ کافی استعمال ہو رہا ہے, لیکن ورک فورس کے اندر 15% ہے جیسا کہ رپورٹ میں بولا گیا. آئی تھنک اس کے ملٹیپل ریزنس ہیں. سب سے بڑا ریزن جو ہے دیٹ از انفراسٹرکچر, جیسا انہوں نے بتایا بھی ہے کہ اگر آپ کا انٹرنیٹ, پاکستان کا انٹرنیٹ جو ہے اسپیڈ دیٹس دنیا میں 100 نمبر پہ آتی ہے, انڈیا کی جو ہے وہ 25 نمبر پہ آتی ہے, یعنی ہم 25 MBPS پہ کام کر رہے ہیں, جبکہ انڈیا میں 130 MBPS کی موبائل انٹرنیٹ اسپیڈ ہے. تو اگر آپ کا انٹرنیٹ ہی اگر نہیں چلے گا تو آپ اے آئی کیسے اڈاپٹ کریں گے؟ سیکنڈ, فار ایگزامپل آپ کے پاس الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے, یعنی آپ دیکھیں آپ کے رورل سینٹرز میں 10-20 گھنٹے اگر بجلی نہیں آ رہی تو بندہ آئی ٹی ڈیجیٹل کیسے کام کرے گا؟ جو تھرڈ مسئلہ ہے دیٹ از کمپیوٹ کا ایشو ہے, یعنی ہمارے پاس جی پی یو کلسٹرز نہیں ہے, ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, جو کہ ابھی اے آئی پالیسی میں تھوڑا بہت اناؤنس بھی کیا ہے, بٹ وی ڈونٹ ہیو دیٹ رائٹ ناؤ. اس کے علاوہ جو سیکنڈ میجر, یعنی ادر دین انفراسٹرکچر دیر از اندر ریزن, وہ ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس اتنی نہیں ہے. لائک فار ایگزامپل ہمارے پاس آئی ٹی کے پروفیشنلز جو ہیں وہ مشکل سے 50,000 گریجویٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں, انڈیا میں 15 لاکھ ہوتے ہیں, رائٹ؟ تو 15 لاکھ ورسز 50,000. تو اگر آپ کمپیئر کریں گے یا پھر یو اے ای یا سنگاپور سے کریں گے تو ہمارے گریجویٹس بھی بہت کم ہیں آئی ٹی کے. پھر ہم ووکیشنل ایجوکیشن کی بات کریں تو ووکیشنل ایجوکیشن میں ہم مشکل سے 30,000 بندہ گریجویٹ کر رہے ہیں. ہنر فاؤنڈیشن آپ نے سنا ہوگا, نیف ٹیک سنا ہوگا, کچھ لوگ پرائیویٹلی کر رہے ہیں لائک بنو قابل, سیلانی اینڈ ادرس. دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ وہ اویئرنیس بڑھائیں, لیکن ابھی تک وہ اویئرنیس کم ہے کیونکہ بجٹس جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت ہی زیادہ منیمم. اچھا, ایک ورک پلیس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انکریجمنٹ نہیں ہے کہ آپ اے آئی کا یوز کریں. ابھی تک ہمارے یہاں اے آئی کو یوز کرنا تھوڑا سا, جیسے آپ فرض کریں آپ نے نیوز آئٹم بنانا ہے, اس کے لیے اسے معیوب سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو آپ کو چیلنج کر رہا ہے, آپ کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے, آپ کی کریٹیوٹی کہاں ہے؟ تو ہمیں اس چیز سے نکلنے میں ٹائم لگے گا آئی گیس. یا ڈیفینیٹلی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اے آئی از اے ٹول, جس طرح ملٹیپل ٹولز آئے. پہلے مائکروسافٹ ورڈ آتا تھا تو لوگ کہتے تھے یار لکھنا اصل میں امپورٹنٹ ہے نا, ٹائپ کرنا, یار ٹائپ کوئی مزے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے. تو ایک ٹول آیا, آپ نے اڈیپٹ کیا, جتنی جلدی اڈیپٹ کیا اتنا آپ آگے ایکسل کریں گے. اسی طرح اے آئی ایک ٹول ہے, اس کو ایک رسپانسبلی یوز کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب کچھ کاپی پیسٹ کر دینا چاہیے, دیٹس آلسو اے پرابلم. لیکن ایک نیا جب ٹول آتا ہے تو اس کو اڈیپشن میں ٹائم لگتا ہے, لیکن اس کو امبریس کرنا چاہیے, اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے. لائک فار ایگزامپل ہم دیکھیں کہ لوگ اسکولز میں بچے بہت زیادہ کوئزز اور اسائنمنٹس اور یہ سب یوز کر رہے ہوتے ہیں, یا ایون ورک پلیس میں. تو یہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے, جبکہ اب فیکلٹی کو امپروو کرنا پڑے گا کہ ہم کیسے وہ کوشچنس پوچھیں بچوں سے جو بچے کریٹیکل تھنکنگ کی طرف جائیں. پرومپٹ اچھی ہونی, پرومپٹ انجینئرنگ از سم تھنگ جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی اگر میں ای میل پہلے لکھتا تھا اچھی نہیں لکھتا تھا, اب اگر میں چیٹ جی پی ٹی سے اچھی لکھ رہا ہوں تو دیٹس ناٹ اے پرابلم, بلکہ یہ اچھی چیز ہے. یعنی نقل کے لیے تھوڑی عقل بھی استعمال کریں. آج کل یہ خبر بھی کافی گردش پہ ڈان والا جو. اینی ہاؤ عمیر, the thing is کہ do you think to some extent it's a blessing in disguise کہ چلے ورک فورس کے اندر اے آئی اتنا انکارپوریٹ نہیں ہوا اور ہماری جابز ابھی تک محفوظ ہے, ورنہ امیزون تو 40,000 بندہ نکال دیا, فائر کر دیا, تو ہماری جاب سیکیورٹی ابھی تک ہے, ریڈنڈنٹ نہیں ہو رہی ہماری جابز.
اچھا اس میں نا دیکھیں میں ذرا ڈفرینٹ ویو پوائنٹ رکھتا ہوں. فار ایگزامپل جیفری ہنٹن جو ہے نا وہ گاڈ فادر آف اے آئی کہلاتے ہیں, جنہوں نے اے آئی کا پہلا ریسرچ پیپر 2012 میں لکھا تھا. اس یونیورسٹی میں میں نے بھی پڑھا ہے وہاں جا کے نا. تو وہ انہوں نے 2015 میں کہا تھا ریڈیولوجسٹ ختم ہو جائیں گے کیونکہ امیجنگ بہت اچھی آ گئی ہے اور اے آئی جو ہے نا خود سب کچھ کر لیتا ہے. لیکن اب ریڈیولوجسٹ 3 گنا زیادہ ڈیمانڈ ہو چکی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ریڈیولوجسٹ ختم ہو گئے, لیکن وہ جو اے آئی اسسٹڈ ریڈیولوجی ہے اس کی وجہ سے وہ کام اور بہتر ہو گیا. تو آپ کو جاب مارکیٹ کا پرابلم اس وقت ہوگا جب آپ اپنے آپ کو اسٹیگننٹ رکھیں گے. تھوڑا سا اگر آپ اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں, اے آئی کے ٹولس تھوڑے بہت سیکھ لیں, پرومپٹ انجینئرنگ اچھی سیکھ لیں, تو آئی ایم شیور آپ سیکیور ہیں. لیکن اگر آپ مثال کے طور پہ اگر آپ اسٹیگننٹ رہنا چاہتے ہیں اور آپ بولیں یار جاب نہیں, جس طرح جو جب گھوڑے آ رہے تھے, گھوڑے سے گاڑی پہ آپ آ رہے تھے, تو جو گھوڑے والے ہوتے تھے کہتے ہیں یار ہم کیوں چینج کریں اپنے آپ کو. لیکن وہ کام جو زیادہ لوگ کر رہے تھے اب وہ ایک شخص کر لے گا. تو امیزون میں بھی یہی ہوا ہے پھر آئی گیس. دیکھیں اس میں بھی یہ ہوا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کر لے گا تو باقی کام ختم ہو گیا. اب کام بہت زیادہ ایڈ بھی ہوگا, بہت سارے نئے سافٹ ویئر لکھے جائیں گے. یعنی مثال کے طور پہ آپ لوگ اگر آج سافٹ ویئر لکھنا چاہیں تو اب آپ لوگ بھی لکھ سکتے ہیں, آپ لوگ بھی اپنے اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو نئی اکانومی بلڈ ہوگی. یعنی وہ بندہ جو پہلے اگر کوئی اربن ایریا میں رہ رہا تھا پہلے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا نا, لیکن اب وہ ٹک ٹاک سے پیسے کما سکتا ہے بیکاز آئی ٹی وہاں تک پہنچ گئی. اگر اے آئی پہنچ گئی ہے تو وہ بھی اب اپنی بزنس اسٹارٹ کر سکتا ہے. دا تھنگ از ڈائنامکس آر شفٹنگ. اٹس ناٹ کہ یار یہ ضرور ہے جاب مارکیٹ ہیمپر ہوگی, نو ڈاؤٹ آن دیٹ, لیکن اس کا مطلب یہ کہ دوسری انڈسٹری کھڑی ہوگی. تو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ اپنے آپ کو فوراً سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, چاہے ہم ڈاکٹرز ہیں, چاہے ہم انجینئرز ہیں, چاہے ہم یہ پروفیسرز, مطلب جو بھی اپنے پروفیشنلز ہیں, وی نیڈ ٹو لرن اے آئی. تو انڈیویجول کیپیسٹی میں ہو گیا نا. ابھی آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ انڈیا 50 لاکھ گریجویٹ کر رہا ہے, ہم لوگ 50,000 بچے گریجویٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو انڈیویجول سطح پر ہم لوگ کر لیں گے یہ سب اقدامات, لیکن گورنمنٹ لیول کے اوپر کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ ابھی گورنمنٹ نے ایک بہت زبردست پالیسی اناؤنس کی ہے, اے آئی پالیسی 20 جولائی کے اندر 2025 میں. آئی واز ریڈنگ دیٹ. تو اس میں بڑے ایمبیشیس ٹارگیٹس ہیں کہ بھائی ہم 10 لاکھ لوگوں کو ٹرین کریں گے اے آئی پہ. اب میں وہی سوچ رہا تھا کہ یار ابھی تک ہم 50,000 مہینے کے نکالتے ہیں بندے, تو 5 سال میں 10 لاکھ کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے نہ کوئی بجٹ اناؤنس کیا ہے, نہ کوئی ایسی چیز اناؤنس کی جس سے آپ بولے کہ ہاں یار یہ روڈ میپ ہے, یہ پلان ہے. آئیڈیلی اگر یہ ہو جائے تو بہت زبردست ہے. اسی طرح انہوں نے بولا کہ ہم جو ہے وہ 1000 اے آئی کے اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کریں گے. رائٹ ناؤ وی ہیو 50 اے آئی اسٹارٹ اپس ان پاکستان, رائٹ, اور اس کو بھی فنڈنگ اور سپورٹ اس طرح نہیں مل پا رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ پالیسی لیول پہ تو بہت اچھی اچھی باتیں ہیں, بٹ اگین یو نیڈ بجٹس, یو نیڈ ایگزیکیوشن, جو کہ ابھی مجھے نظر نہیں. ظاہر ہے ہمیں اپنے کیریکولم کو بھی اسی حساب سے چینج کرنا ہوگا. ایک چیز بتائیے گا, پاکستان میں ہم ڈیجیٹل اسکلز بڑھانے کے لیے کون سے ایسے پروگرام ہیں یا ٹریننگ ہے یا آن جاب رہتے ہوئے ہم کیا ایسا کچھ سیکھ سکتے ہیں جو ہم اپنے آپ کو مزید ایڈوانس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ملٹیپل پروگرامس ہو رہے ہیں, جس طرح ڈی جی اسکلز کا گورنمنٹ فنڈیڈ پروگرام ہے جس کے اندر کافی زیادہ وہ لوگوں کو پڑھا بھی رہے ہیں اور وہ فری آف کاسٹ بھی ہے. پھر اسی طرح ملٹیپل ہیں, انسٹیٹیوٹ آف ایمرجنگ کریئرز ہے جس کے ساتھ میں بھی ایسوسیٹڈ ہوں. ہم لوگ بھی ٹیک اسکلز پروفیشنلس کے لیے کرا رہے تھے کہ وہ آئی ٹی میں اپنے آپ کو انہینس کریں, اے آئی کے اندر انہینس کریں. تو ہیں تو ملٹیپل اپرچونیٹیز ہیں. بس پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اپنے ڈیفیکلٹ ورک لوڈ کے ساتھ اور اتنی زیادہ اس کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا بڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے. تو اپنی پیس کے اوپر کرنا جو ہے نا اٹس ویری ہارڈ. سو اگر آپ لوگ ہفتے میں کوئی 2-3 گھنٹے بھی صرف اس کے اوپر ڈیڈیکیٹ کر دینا تو ایونچولی ود ان 6 to 8 months یا 1 سال کے اندر آپ ڈیفینیٹلی اس لیول پہ آ سکتے ہیں. لولی لولی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. خبر کے لیے وقت نکالا, اور جناب آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ضرورت ہمیں بھی ہے اور آپ کو بھی ہے, کیونکہ وہ بڑی اچھی ایک بات ہے نا کہ اے آئی آپ کو ریپلیس نہیں کرے گا بلکہ اے آئی آپ کے اسکل کو ریپلیس کرے گا. تو اگر آپ نے اس چیز سے بچنا ہے تو آپ اے آئی کو چلانا سیکھیں. جس کے پاس اسکل ہوگی وہ سروائیو کرے گا. سروائیول آف دا فٹسٹ جو ہے نا وہ یہاں پر بھی اپلائی ہوگا. تو آپ نے جی کہتے ہیں جدید تقاضوں کے تحت چلنا ہے, اور کوئی حرج نہیں ہے اے آئی کا یوز کرنے میں, لیکن اچھی پرومپٹ دیں. آپ کا بیسک آئیڈیا, اوریجنل آئیڈیا آپ کا ہونا چاہیے, اس کی نوک پلک سنوار دیے گا نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جب کاپی پیسٹ کرتے تو پنکچویشن ہٹا دیا کریں, وہ ڈیش سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی جتنی بھی گرامیٹیکل چیزیں نا, ویسے کوئی اس میں حرج نہیں ہے, لیکن نہیں ہونا چاہیے ایسا. چلیں جناب ہمیں دیں اجازت, اور اجازت کا وقت آ گیا, اجازت کا وقت آ گیا, پتہ ہی نہیں چلا. تو اللہ حافظ, اور پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.